बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं? और साइम, आप कुछ कह रहे थे मुझे अभी जब हम रास्ते में चलते हुए आ रहे मैं ये आपसे कह रहा था कि इस्लामी ममालिक पूरी दुनिया के अंदर 55-56 हैं, 57 होंगे। चले अगर 56 हैं तो अब वो 57 हो गए हैं, अगर 57 हैं तो अब वो 58 हो गए, एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। कैसे ऐड हो गया भाई? हमें तो पता ही नहीं चला। मैं बताता हूँ आपको, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान आ गया है अब। ये मैं नहीं कह रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया मुल्क बना दिया है। वो कहते हैं जनाब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान है। अब ये उन्होंने शरारत की है या फिर उन्होंने उनके मुंह से निकल गया, लेकिन हम पर ये बम बन के गिरा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान उन पे बम बरसा रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास मुझे नहीं मालूम कौन सा मैप है, कौन सा नक्शा है, कौन उनके एडवाइजर हैं। मुझे याद है शुरू में तो उन्हें ईरान, आई थिंक ईरान को कहना चाह रहा हूँ, ईरान का नाम ही नहीं पता था उन्हें। हाँ जी, उनको ये नहीं पता था कि इराक और ईरान में फर्क नहीं पता था। ईरान तो जब आपके पास पीट हेग्सेट टाइप के लोग होंगे आपके इर्द गिर्द, जो कि डम फाउंडेड किस्म के लोग हैं, और जेरेड कुशनर टाइप के लोग होंगे, तो फिर आपके पास यही इंफॉर्मेशन खौफ करें, उनके दामाद हैं। वो दामाद की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे वो? जनाब अब हो क्या रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी कम और जौहरी मुज़ाकरात को दोबारा शुरू कराने के लिए कतर, पाकिस्तान समेत कई इलाकाई ममालिक सरगर्म हो चुके हैं। एक्सियोस ये रिपोर्ट कर रहा है कि कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुतादिद राब्ते किए ताकि सूरत हाल को मजीद कशीदा होने से रोका जा सके और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने पर इत्तफाक राय पैदा किया जा सके। जी, अब ये आप देखें, अभी तक बात ही हो रही है क्योंकि बयानात जो बीच में आते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, वो मामलात को ज़रा बिगाड़ भी देते हैं। ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप को कत्ल करने की नई मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। अब ये कौन बता रहा है? ये खैर डोनाल्ड ट्रंप नहीं बता रही, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है। इसराइल ने अमेरिका को नई इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की। अब जरा आप सोर्स चेक करें वॉल स्ट्रीट की, वो है इसराइल ने ये इंटेलिजेंस फराहम की है जिसकी बुनियाद पर एक खबर फैलाई जा रही है जिनमें बताया गया है कि ईरान ने सदर ट्रंप को कत्ल करने की नई साजिश तैयार की है। रिपोर्ट कहती है इसराइल की फराहम करदा मालूमात से अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। इसराइल हर वो काम कर रहा है जिससे ये दोनों मुल्क किसी भी नतीजे पर, मुज़ाकरात पर इत्तेफाक राय ना कर सकें। तो वो हर तरीका, चाहे वो मिसाइल दागना हो, चाहे वो इंटेलिजेंस की झूठी रिपोर्ट बताना हो, चाहे वो बड़े बड़े अखबारात में इस तरह की रिपोर्ट शाया करवाने के लिए फंडिंग करना हो, तो सारे काम इसराइल की कर रहा है। बेसिकली जलती पे तेल का काम इसराइल कर रहा है। आपको याद होगा कि जब ये जंग एपिसोड हुआ था तो कभी सऊदी से मोसाद एजेंट पकड़े जा रहे थे, कभी बहरीन से, कभी कतर से। तो ये इसराइली मोसाद एजेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान था, जिसमें फिर टकर कार्लसन टाइप जर्नलिस्ट ने आके बताया था कि इसराइल का एजेंडा क्या है। इसराइल चाहता है कि सब इस्लामी ममालिक आपस में लड़ पड़े, और इस पूरी पीस मेकिंग एफर्ट्स के अंदर जो कि पाकिस्तान की सालिसी में हुआ, इसमें नेतन्याहू कहीं पे नहीं था, ना इसराइल कहीं पे था। अब जब जंग की बातें, दोबारा जंग की हवा चली है, दोबारा से नेतन्याहू की खबरें आना शुरू हो गई। अच्छा, आप जंग की बात कर रहे हैं ना, तो अभी आपको मैं ये बता दूं कि अमेरिका ने ईरान में ताज़ा हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी है। वो ये कह रहे हैं जी हम इसमें मुलव्वस नहीं। अल जज़ीरा से गुफ्तगू में अमरीकी महकमा दिफा के अहलकार, महकमा दिफा वही पीट हेग्सेट के अंडर जो आता है, उन्होंने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर कोई माफ़ कीजिएगा फ़ज़ाई हमला नहीं किया। अमेरिका इन हमलों में मुलव्वस नहीं है। पहली बार मैं सुन रही हूँ कि अमेरिका किसी भी किस्म के हमलों से बैक ऑफ करके ये कह रहा है कि जी हम इसमें मुलव्वस नहीं, तो फिर ये हमले किए किसने? अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो पीट हेग्सेट वाला जो महकमा है वो महकमा दिफा था, अब वो महकमा जंग है बाकायदा तौर पर। वॉर मिनिस्टर है वो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने राब्ता करके मुआहदे की ख्वाहिश जाहिर की है। एयरफोर्स वन में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका पर हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी हमलों पर हम एक हमला करेंगे, 24 गुना सख्त होगा। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस से कहते हैं कि ईरान को खबरदार करता हूं, आपने हरमुज को बंद करने की कोशिश की तो अमेरिका फौजी कार्रवाई करेगा। ईरान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो मुआहदे की पासदारी करे या अमरीकी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, अब वही बात अमरीकी वजीर पीट हेग्सेट ने कहा, ईरान ने शराइत ना मानी तो फिर सख्त बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर देंगे। मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने वादों पर अमल ना किया तो कार्रवाई दोबारा शुरू कर देंगे। कार्रवाई दोबारा शुरू करेंगे, वादों पर अमल नहीं किया। मुझे ये बताएं कि ज़्यादा इस सारे सिचुएशन को स्पॉइल कौन कर रहा है? खुद अमेरिका, खुद इसराइल।
تو اسرائیل کو تو پہلے آپ روکیں. اور ہمیں یاد ہے کتنی دفعہ ڈانٹ بھی پلائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, پھر جے ڈی وینس نے جس طریقے سے آ کر اسرائیل کے بارے میں الفاظ ادا کیے تھے. تو سب کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پر کون جو ہے وہ اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے. اچھا, ایرانی چیف مذاکرات کار ہیں باقر کالباف, وہ کہتے ہیں امریکہ کو دھونس دھمکی اور وعدہ خلافی کی جو قیمت ہے وہ چکانی پڑے گی, حملہ کریں گے تو جوابی. یہ ریٹورک ایک دوسرے کے خلاف چل رہا ہے. فضول میں ہاتھ پاؤں نہ ماریں ورنہ مزید دلدل میں دھس جائیں گے. ویسے یہ تو ہے, یہ تو انہوں نے بہت 16 آنے صحیح بات کہی ہے. اچھا جی, باقر کالباف مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز امریکی دھمکیوں کے ذریعے نہیں ایرانی انتظامات کے تحت کھلے گی. پاسداران انقلاب نے بیان میں کہا امریکی حملوں کو فوری جواب دیا جائے گا. آبنہ ہرمز میں 50% ٹریفک بحال ہو چکی تھی, لیکن امریکی مہم جوئی نے اسے دوبارہ متاثر کر دیا اور ایران نے امریکی حملوں کے خلاف سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ دیا ہے. اب وہ جو ایران ڈے 1 سے کہتا تھا نا کہ ہمیں گارنٹیئرز چاہیے, ہمیں ضامن چاہیے جو کہ اس جارحیت کے خلاف نکل کے باہر آئیں اور اسٹرانگ کانکریٹ قسم کی ضمانت دیں, وہ والی بات اب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہ چیز جو ہے نا وہ مسنگ ہے. کیونکہ امریکہ کی اور اسرائیل کی ضمانت کون دے گا؟ چلے امریکہ کی تو چلو پھر کوئی دے دے, نیتن یاہو کی ضمانت کون دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا. بات کر لیتے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب. میں اس وقت آپ سے جو ہم کل پرسوں سے ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہمیں آئیڈیا تھا کہ بڑے مشکل مذاکرات ہوں گے, بڑے ٹیکنیکل راؤنڈز ہوں گے, بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی, ٹائم ٹیکنگ ہوگا, لیکن اتنی جلدی کل یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ سیز فائر از اوور. آج ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ دوبارہ سے سخت ناکہ بندی ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے یا ابھی تک آپ کو امید ہے کہ قیام امن کے آپشنز جو ہیں وہ زیادہ ان میں وزن ہے؟ دیکھیں سو کشیدگی تو بہت زیادہ ہے, اس میں تو کچھ شک نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں میں نے کہی تھیں. ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ بہت ہی دشوار ہوں گے آگے جو مذاکرات ہیں, اور یہ کہنے کو تو تکنیکی مذاکرات ہیں, لیکن اصل میں جو ہے نا سارے اہم چیزیں ابھی بہت ساری ڈیسائیڈ ہونی ہیں, کیونکہ اس ایم او یو کی زبان بہت زیادہ مبہم رکھی گئی تھی. اور پھر سارا کچھ اس میں کنڈیشنل تھا کہ جی یہ 90 دن کے لیے ہے, اور اگر آپ یہ کریں گے تو پھر اس طرح کیا جائے گا. تو سارا کچھ تو اصل میں طے پانا تھا ابھی. تو وہ پھر تکنیکی تو کہنے کو ہیں, اصل میں تو یہ بہت سارے جو ہے نا بہت ہی اہم معاملات ان میں طے پانے ہیں. دوسری چیز یہ میں نے کہا تھا کہ بہت ہی مشکل اس میں لمحات آئیں گے, اور ایسا لگے گا کہ سب کچھ بریک ڈاؤن کر گیا نا. یہ اس ایم او یو کے سائن ہونے کے پہلے بھی اور بعد میں بھی میں نے کہا تھا. تو اور اس میں پھر جو ہے ضرورت پڑے گی انٹرمیڈیریز کی انٹرونشن کی, خصوصاً پاکستان اور قطر اور جو دوسرے ممالک اس میں شامل ہیں. اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے ہی ہو رہا ہے. اب دیکھیں لگ رہا ہے کہ سب کچھ بالکل یہ بریک ڈاؤن کر رہا ہے, اور اب دوبارہ سے ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, تیسری چیز جو سی ہے یہ میں نے کہا تھا کہ جو داخلی سیاست ہے ایران کی اور امریکہ کی, اس میں بہت اثر انداز ہوگی, اور وہ ہو رہی ہے. وہ اس طرح سے کہ دیکھیے دونوں جگہ پہ ایران میں اس طرح کے ایران میں جو ہارڈ لائنرز ہیں, اور اس وقت ایک جو سینٹیمنٹ وہاں پہ بنا ہے اس کی وجہ سے, اور وہ جو ایک جو نیریٹو وہاں پہ بنا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں آبنہ ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑیں گے, تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کوشش کی آبنہ ہرمز پہ اپنا کنٹرول رکھنے کی. کیونکہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا, وہاں پہ جو سارے آبی جہاز ہیں وہ عمان والی سائڈ سے, کیونکہ دیکھیں نا یہ جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں 2 سائڈ پہ ہیں نا, ایک سائڈ پہ ایران کے ہیں, دوسری سائڈ پہ عمان کے ہیں. یہ جو آبنہ ہرمز ہے اس میں خصوصاً جو تنگ ترین مقام ہے جو 24 میل چوڑا ہے, تو اس میں 12 میل کا ان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں. تو جہاز عمان کی طرف سے گزرنا شروع ہو گئے. ایران نے کہا کہ نہیں ایران کی طرف سے گزریں, ہمارے سے اجازت لے کے گزریں, بلکہ انہوں نے تو کہا کہ آپ ہمارے سے انشورنس کرائیں پہلے, اور وہ پھر ظاہر اس کی قیمت ہوگی, اور پھر گزریں. تو وہ جہاز نہیں مان رہے تھے یہ بات. اس پہ پھر انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا ان جہازوں کو. پہلے کیا پھر ایک اور جہاز پہ کیا, پھر اس پہ امریکن سٹرائکس آئیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے 3 جہازوں پہ اور کیا, جس میں ایک قطر کا جہاز بھی تھا. پھر اس پہ پھر امریکہ کی طرف سے یہ میسیو سٹرائک. تو یہ معاملہ ادھر سے شروع ہوا ہے سارا. اب اس میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں نا. ایک آپ نے صحیح کہا کہ امریکہ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں بہت ہی سخت, اس سے بھی ماحول جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے سارا اس وقت. لیکن دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ ایران کی طرف سے یہ جو اٹیکس ہیں شپنگ فلو پہ یہ نہ ہو, کیونکہ یہ جو ہے اگر وہ کنٹرول اپنا رکھنے کی کوشش جاری رکھیں گے اس آبنہ ہرمز پہ, تو پھر یہ معاملات بالکل بگڑ جائیں گے. جوہر صاحب ایک بات جاننا چاہوں گا آپ سے
کہ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے تجزیے میں اور آپ کے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کے مطابق خدا نہ خواستہ ایران پاسبلٹی ہے کہ دوبارہ آبنہ ہرمز بند کر سکتا ہے، یا پھر اتنی کیپیسٹی اور اتنی کیپیبلٹی ابھی ایران میں ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک بلاکیڈ کر کے آبنہ ہرمز بند کر سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اب یہ آبنہ ہرمز کے معاملے پر بار بار جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ایک اتنا کانکریٹ ایم او یو سائن ہوا، اس کی خلاف ورزی کی گئی، اس کا مستقل حل کیا ہے؟ دیکھیے، جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایران بالکل کر سکتا ہے، اس میں یہ کیپیسٹی ہے، کیونکہ اس کو کرنے کے لیے اس کو کوئی بلاکیج کچھ نہیں لگانا ہے، نہ کوئی جہاز کھڑے کرنے ہیں، وہ تو صرف ادھر کچھ جہازوں پہ اٹیک کرنا ہے، اور وہ جہاز جو ہے نا، دیکھیں یہاں سے ٹینکرز گزرتے ہیں، بہت بڑے بڑے جو سپر ٹینکرز ہوتے ہیں تیل کے، اب ان میں تو کوئی دفاع تو ہوتا نہیں ہے ان کے پاس، اس پہ تو کوئی آپ ڈرون فائر کر دیں، میزائلز فائر کر دیں، کچھ بھی فائر کر دیں تو وہ ان کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اتنے بڑے جہاز ہوتے ہیں، اتنے آہستہ گزرتے ہیں کہ وہ لٹرلی سٹنگ ڈکس ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں، تو وہ تو ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایران کے لیے وہاں پہ فائر کر کے، تو جو ہے نا صرف آپ نے، یا ایون ابھی وہ کچھ مائنز بچھا سکتے ہیں مزید وہاں پہ، تو بند کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، وہ تو بند کرنا تو دیکھیں سب سے آسان ترین کام ہے وہاں پہ نا، کیونکہ ان کا کوسٹ ایران کا ساتھ چلتا ہے، ان کی جغرافی پوزیشن ایسی ہے کہ ان کے لیے بہت آسان ہے یہ، ہاں لیکن اس کی قیمت ہوگی، پھر ایک اس کی قیمت، یہ اسٹرائکس جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی قیمت ہے، پھر یہ سارا معاہدہ جو ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا اگر وہ اس طرح کریں گے، اس کو بالکل بند کر دیں گے، تو پھر یہ ایم او یو جو ہے وہ تو آلریڈی بہت ہی سیویرلی اسٹریسڈ ہے، وہ پھر جو ہے آپ سمجھ لیں کہ دین اٹ ول بی ڈیڈ، اور اس صورت میں پھر ایران کو جو شروع میں بہت زیادہ اچھی ٹرمز ملی ہیں، دیکھیے وہ جو چیزیں کہتے تھے کہ جی ہمیں آپ کیا کیا مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ یہ بلاکیڈ کھول دیں، وہ بھی انہوں نے کھول دیا کنڈیشنلی، کہتے تھے ہمارے پیسے سے سینکشنز لفٹ کر دیں، وہ بھی لفٹ ہو گئیں، وہ کہتے تھے ہمارے ایسٹس فریز کریں، وہ بھی فریز ہونا شروع ہو گئے، وہ کہتے تھے یہ ریکنسٹرکشن کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، وہ بھی $300 بلین کے فنڈ کی بات شروع ہو گئی، وہ کہتے تھے کہ جی آپ ہمارے معاملات میں دخل نہیں دیں گے، اندرونی معاملات میں، اس پہ بھی جو ہے نا سیکنڈ کلاز میں یہ ہے اس معاہدے کی، وہ کہتے تھے کہ آپ نان ایگریشن پیکٹ اس میں ہوگا، وہ پہلی کلاز میں ہے، بہت ساری چیزیں جب ان کی مان لی گئیں تو پھر اس کے بدلے میں ان کو جو ایک چیز دینی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو جو ہے نا آبنہ ہرمز کو اس کو نہیں چھیڑنا تھا، اس میں ٹریفک کا فلو جو ہے نا وہ واپس ریزیوم ہونے دینا تھا، لیکن اگر وہ وہی نہیں ہونے دیں گے تو پھر تو معاہدہ اب ٹوٹ جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اب امریکہ کی طرف بھی مسائل ہیں، وہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو بیانات بہت سخت دے دیتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ ایکشنز ان کے ریش ہو جاتے ہیں، ایک دم ہی وہ پھر ایکشنز لے لیتے ہیں۔ صاحب میں یہ چیز بھی جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ بیانات جو اسٹاک مارکیٹ ہے، جو عالمی منڈی میں آئل کی قیمت ہے، اس پر بھی بڑے اثر انداز ہوتی ہیں، پورے جنگ جتنے عرصے رہی، جتنے مہینے رہی، ہم نے دیکھا کہاں پر جا کر تیل کی قیمتیں گئیں، پھر ہمارے ملک میں بھی ظاہر ہے اور ملکوں میں بھی اس کا اثر پڑا، اب یہ حالات سے لوگ خوفزدہ بھی ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی ایم او یو سائن ہوا اور اچھی خبریں آنی شروع ہو گئیں سوئٹزرلینڈ سے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمیں معیشت تھوڑی ٹریک پر آتی ہوئی نظر آئی، لیکن ابھی کیونکہ ایرانین خامنائی کے فیونرل اور دیگر جو وہاں پہ رسومات ادا کی جا رہی ہیں اس میں مصروف تھے، لیکن جب یہ اس ساری چیزوں سے یہاں سے واپس آئیں گے، دوبارہ سے آن جاب ہوں گے، تو مجھے بتائیے گا کیا پھر یہ جو سیز فائر کا معاملہ ہے وہ اس پر توجہ بھی دیں گے، یا آپ کو لگتا ہے جو ریٹورک ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں وہی ریٹورک یہاں سے بھی سامنے آ رہی، کیا یہاں پر بیٹھ کر اب دوبارہ سے مذاکرات کی وہی کوششیں ہوں گی جوہر صاحب جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے جاری تھی؟ جی کوششیں تو بالکل ابھی ہو رہی ہیں، جو انٹرمیڈیریز ہیں، جو اس وقت جو میڈیٹرز ہیں بیچ میں، وہ سارے آپ سمجھ لیں کہ میں نے کل بھی کہا تھا وہ تو انٹینس ان کی طرف سے کوششیں اس وقت بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ معاملہ بالکل ہی بگڑ نہ جائے، کیونکہ بگڑنے کے بالکل قریب ہے اس وقت معاملہ، تو وہ کوششیں تو ہو رہی ہیں۔ اب اس میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو ایران کی طرف سے اب یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہرمز پہ کنٹرول رکھیں، اگر جہاز عمان کی طرف سے گزرنا چاہتے ہیں تو ایران کیوں روک رہا ہے ان کو، ایران کیوں اٹیک کر رہا ہے وہاں پہ؟ وہ تو دیکھیں وہ تو عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، معاہدے میں یہ بات ہو چکی ہے، اور انٹرنیشنل لا بھی یہی ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے، آپ اس میں نہیں روکیں گے جہازوں کو، کیونکہ جب ان جہازوں پہ حملہ کرنا جو ہے وہ تو پھر ظاہر سارے معاملات بگاڑ دے گا، اور وہ اس کی ایم او یو کی بھی خلاف ورزی ہے۔ دوسری چیز یہ امریکہ کو بھی جو ہے نا اس وقت ان کو بھی تو ریسٹرینٹ دکھانی چاہیے، وہ جس قسم کے نازیبا اور بہت ہی زیادہ تھریٹننگ بیانات دے دیتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کو بھی نہیں دینے چاہیے، ادھر سے بھی تھوڑی سی جو ہے نا
امریکہ کی طرف سے بھی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اور پھر اسرائیل جو نئے شوشے چھوڑتا رہتا ہے, جس طرح انہوں نے ابھی یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا, ان کی اسیسینیشن کا پلاٹ ہے. اس قسم کے جو منصوبے یہ چھوڑتے ہیں شوشے, وہ بھی خیر اگر وہ تو باز نہیں آئے گا خیر اسرائیل, لیکن یہ کہ پھر ان پہ توجہ نہیں دینی چاہیے, وہ دخورے اتنا نہیں ہونا چاہیے اس پہ. تو یہ دیکھیں اس وقت بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ دونوں فریقین کو کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ یہ ڈائلاگ, یہ MOU چلے, یہ ڈائلاگ چلے, یہ پروسیس چلے, بات امن کی طرف جائے. کیونکہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو دونوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا, اور ایران کو خصوصاً, کیونکہ دیکھیں نا ان کی امریکنس کے لیے بہت آسان ہے وہاں پہ ان کی جو اکنامک لائف لائن ہے, وہ پاور اسٹیشنز ہیں, بریجز ہیں, ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں, ان کو تباہ کرنا. لیکن پھر ایران اس کے رسپانس میں کیا کرتا ہے, آپ نے دیکھا بھی کیا کیا انہوں نے, وہ اٹیک تو سارے خلیجی ممالک پہ ہی کرتے ہیں نا. وہ بحرین پہ اٹیک کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بیسز ہیں, امریکہ کے اڈے ہیں وہاں پہ. وہ کویت پہ اٹیک کرتے ہیں, وہ قطر پہ کر دیتے ہیں. تو لیکن نقصان تو مسلمان ملکوں کے ہی دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. وہاں پہ بھی مسلمان ملک ہیں, وہاں ایران بھی مسلمان ملک ہے. خوشی تو اسرائیل میں ہوتی ہوگی کہ دیکھیں مسلمان ملک جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس لیے ایران کو بھی بہت زیادہ ذمہ داری کی ضرورت ہے. ایران میں جو ہارڈ لائنرز ہیں اس وقت بہت سے, جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو ایران میں تو اس طرح کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ جی یہ ابنائے ہرمز تو ہماری ہے, ہمیں تو اس پہ کوئی اب نیگوشیٹ بھی نہیں کرنا, یہ تو ہم نے غلطی کی ہے کہ یہ نیگوشیشنز میں جا کے, اور یہ جو ہے نا ہمیں نیوکلیر پہ بھی نیگوشیٹ نہیں کرنا. تو اس طرح کی جو ایران کے اندر جو اس طرح کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اگر پریویل کریں گے تو معاملات بہت بگڑ جائیں گے. اور دونوں فریقوں کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے, اور جو MOU ہے خاص طور پر اس کی پاسداری کرنی چاہیے. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایٹ دس پوائنٹ اب ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہ کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ بات کر رہے تھے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ میں پاپولیرٹی گراف گرتا جا رہا ہے, مڈ ٹرم الیکشن سر پہ آ گئے ہیں, دفاعی بجٹ کا نقصان ہو گیا, ان کے وہ ڈیفینس سسٹمز کا اتنا نقصان ہوا, بٹ پھر بھی جنگی جنون سوار ہے. اینڈ دین دس از وٹ, جب ہم کہتے ہیں نا کہ زائنسٹ لابی ہے اور بڑی اثر و رسوخ رکھتی ہے امریکہ میں, یہ بات ہوتی ہے, یہ بات کرتے ہیں ہم کہ اتنی انفلوئنشیل ہے وہ لابی کہ ڈونلڈ ٹرمپ 4-5 دفعہ گالیاں بھی نکال چکی ہیں نتن یاہو کو, اس کے باوجود بھی وہی کر رہے ہیں جو نتن یاہو کہہ رہا ہے, ان کو اس چیز پہ اکسار ہے. موونگ فارورڈ ہمارے پاس ایک اپڈیٹ ہے اور وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں جناب. اچھا جی, اب ہم بات کریں گے کراچی, جو کہ میگا سٹی ہے اور دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اگر ہم اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ کچھ ملک کراچی شہر سے بھی چھوٹے ہیں, یعنی کراچی اتنا بڑا شہر ہے. اور آپ نے اکثر ہمارے منسٹرز کو کہتے سنا ہوگا جی کراچی کا مقابلہ لاہور سے نہ کریں, کراچی کا مقابلہ آپ کریں نیو یارک سے, لنڈن سے, ایک اور پیرس. او یس, ہاؤ کین آئی فارگیٹ پیرس. ایک اور نئی بات بھی انہوں نے ہمیں کہی بتائی ہے نا کہ آپ کراچی کو چشمہ اتار کے نیت کے ساتھ دیکھیں تو پھر آپ کو سہولیات نظر آئیں گی. تو میں ذرا یہ چشمہ اتار کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے خلوص نیت کے ساتھ پلیز آپ ذرا خبر بتائیے گا. اچھا, خبر یہ ہے کہ یہ اسسٹ کیا گیا کہ قابل رہائش یعنی لیبلٹی شہر جو ہے وہ کون سا ہے جہاں پر رہا جا سکتا ہے, جہاں پہ زندگی کی تمام انفراسٹرکچر موجود ہے. 173 شہروں کا جائزہ لیا گیا, سروے لیا گیا. تو کراچی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے آس پاس نہ مجھے پیرس نظر آیا, نہ اس کے آس پاس مجھے لنڈن نظر آیا, نہ نیو یارک نظر آیا. کراچی آؤٹ آف 173, کراچی کی جو نمبر کراچی کو ملا ہے, جو پلیس کراچی کو ملی ہے 170 ہے. کراچی کے بعد بدترین جو شہروں میں شہر آ رہے ہیں اس میں ہے ڈھاکہ, پھر ہے ٹریپولی, اور پھر ہے شام کا شہر جو ہے ڈمسکس. تو کراچی ایک بار پھر عالمی درجہ بندی میں دنیا کے بدترین اور ناقابل رہائش شہروں میں شامل ہو گیا ہے. اور یہ بات ہم نہیں کر رہے, یہ بات کر رہا ہے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ. ان کی ایک تازہ عالمی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق 173 شہروں میں سے, مطلب 173 شہروں کی لسٹ میں کراچی کا نمبر ہے 170, 170واں. اور اس میں کن چیزوں کو باقاعدہ طور پر ایسس کیا گیا ہے یا سروے کیا گیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یہاں پر جی ہیلتھ کیئر کیسی ہے, ایجوکیشن, اسٹیبلٹی, انفراسٹرکچر, انوائرمنٹ, ان چیزوں کا احاطہ کیا, یعنی بنیادی ضروریات, بیسک نیڈز, امن و امان اور دیگر شہری سہولیات کا جائزہ بھی لیا گیا. اب ماہرین بتاتے ہیں کہ جناب ٹریفک کا دباؤ, آلودگی, پانی کی قلت, صفائی کے مسائل اور ناکافی شہری انفراسٹرکچر کراچی کی کمزور درجہ بندی کی اہم وجوہات ہے. اب سوچیں ایک وقت میں یہ شہر کیپٹل ہوتا تھا,
شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر بنیادی سہولیات، پبلک ٹرانسپورٹ، پانی، صفائی اور شہری منصوبہ بندی پر فوری توجہ دی جائے تو کراچی کو دوبارہ ایک بہتر اور قابل رہائش شہر بنایا جا سکتا ہے. اتنا پوٹینشیل ہے اس شہر کے اندر، پورٹ سٹی ہے. میں بھائی آپ یہ سوچیں، جب بھی آپ سنیں تو بتایا جاتا ہے سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن یہاں سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کیونکہ اکنامک ہب ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ غریب پرور شہر بھی یہی ہے، جہاں پر جتنے زیادہ صدقات اور خیرات لوگ دیتے ہیں، اس پہ بھی، اس نمبرز پہ بھی لوگ حیران ہیں. اس کے باوجود اس شہر کو پے بیک نہیں کیا جاتا. یہ شہر اور اس ملک کو مزید اکنامک ہب میں بہت بہتری، معیشت میں بہت بہتری لے کر آ سکتا ہے اگر ہم یہاں کا انفراسٹرکچر ہی بہتر کر دیں، اگر ہم یہاں پر روڈ کا جال بچھا دیں، ہم یہاں پہ پبلک کو پبلک ٹرانسپورٹ کی اچھی سہولیات دے دیں، لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. یہ شہر آپ دیکھیے گا واقعتاً، پھر آپ ان شہر کا جب پیرس سے، لندن سے اور نیو یارک سے مقابلہ کریں گے تو ہم بھی کہیں گے جی آپ صحیح مقابلہ کریں. لیکن ابھی مجھے یہاں پہ یہ 3 شہر کراچی کے ارد گرد اس لسٹ میں نظر نہیں آئے. اور خدا واحد جانتا ہے کہ ہم یہ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں، ہمارا مقصد قطعاً نہیں ہوتا. میرا تو شہر ہے جی ایگزیکٹلی، آپ کا تو شہر ہے. میں اپنے شہر سے جتنی محبت کرتی ہوں، اب وہ ظاہر ہے آپ جیسے لاہور سے کرتے ہیں، یہ ہمارے آپ کے جذبات جڑے ہوتے ہیں. اچھا آپ کا تو شہر ہے، اب میں اس چیز کے اوپر ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہوں، وہ مجھے ڈی ویلیڈیٹ کر دیا جاتا ہے میرے پوائنٹ کو، کیونکہ بھائی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرے شہروں سے آ کے ہمارے کراچی جو آ گیا وہ کراچی کا ہی ہے. بٹ یس ایگزیکٹلی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ شہر ہمیں امپلائمنٹ دیتا ہے، ہم اپنے شہر چھوڑ کے اس شہر میں آ کے نوکری کرتے ہیں، کماتے ہیں، یہاں سے کھاتے ہیں، یہاں پہ ٹیکس پے کرتے ہیں، تو اتنا تو حق رکھتے ہیں کہ ہم کہہ دیں یار کہ آپ گڈھے نہ فل کر دو، آپ سڑکیں بنا دو، آپ فلائی اوورز بنا دیں، بیسک انفراسٹرکچر دے دیں. کاسمیٹک انفراسٹرکچر کی بات ہم کرتے ہی نہیں ہے. پانی دے دیں نا، گیس دے دیں، پانی دے دیں، بجلی دے دیں، یہی بات کرتے ہیں. اس کو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں اور آپ موازنہ کرتے ہیں غیر ضروری. کچرا ہی اٹھا لیں، کچرا ہی اٹھا لیں جگہ جگہ سے، تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے. اور یہ میری حکومت سے، بلدیاتی نمائندوں سے، جو بھی کرتا دھرتا ہے میئر صاحب، ان سے میری ریکویسٹ. اچھا جی، اب کراچی کا ہم ذکر کر ہی رہے ہیں تو آپ ایک اور خبر سن لیں کراچی سے. کراچی میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام کو اب تک پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کوئی واضح ریلیف نہیں مل سکا. چنگچی رکشے ہوں، ویگنیں ہوں، بسیں ہوں، دیگر ٹرانسپورٹ ہو، بدستور پرانے کرائے وصول کر رہے ہیں، جس کے باعث شہری پریشان ہیں اور تشویش پائی جاتی ہے شہریوں میں کہ آخر کرائے کم کیوں نہیں ہو رہے اور متعلقہ ادارے اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی اقدامات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آج پیٹرول کی قیمت کو کم ہوئے ہوئے بھی کوئی 3 ہفتے ہونے والے ہیں. آج اللہ خیر کرے کہ فرائیڈے کا دن ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ نہ کرے کہ بڑے قیمتیں نہیں، لیکن عالمی مارکیٹ میں تو بڑھ گئی ہیں قیمتیں تیل کی. چلیں تو ہمارے نمائندے ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ متعلقہ ادارے اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں. فیض اللہ موجود ہے. فیض اللہ بتائے گا، پیٹرول کی قیمت تو ہم دیکھ رہے ہیں کم ہو گئی ہے، لیکن یہ جو چنگچی ہے، بسیں ہیں، ویگن ہیں، ان کے کرایوں میں کمی نہیں ہو رہی ہے. تو ذرا جب کرائے بڑھاتے ہیں تو ان کے پاس ریزنز ہوتی ہیں، لیکن جب باقی پیٹرولیم قیمت کم ہوئی ہے تو کیا ریزن ہے ان کے پاس؟ بہت شکریہ. دیکھیے صدف، آپ نے ابتدا میں کراچی کا نوحہ پڑھا آپ نے، اور سامنے بالکل درست ایسے ہی حالات ہیں، اور وہ ایک بالکل علیحدہ موضوع ہے. جو اس وقت آپ بات کر رہی ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا شہریوں کو کیا فائدہ ملتا ہے، تو جو لوگ بسوں سے، رکشوں سے اور چنگچی میں سفر کرتے ہیں ان کو اس سے کوئی ریلیف نہیں ملا. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 400 روپے سے اوپر بڑھ چکی تھیں تو اسی طرح سے جو کرائے تھے ان کو بھی پر لگ گئے، اور اس وقت بھی کوئی روکنے والا تو نہیں تھا. لیکن ایک ریزن جو بسوں والے ہیں یا رکشوں والے ہیں ان کے پاس ایک یہ تھا کہ چونکہ پیٹرول اور ڈیزل اور LPG کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو ہمارے لیے کرایہ بڑھانا ناگزیر ہے. اور شہری بھی اس پہ پھر کمپرومائز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے ٹرانسپورٹیشن کا. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ 300 سے بھی وہ قیمت کم ہو چکی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ 3-4 ہفتے ہونے کو ہیں، اس کا کوئی ریلیف نہیں ہے. ہوتا یہاں پر یہ ہے، ہم نے دیکھا ہے ایک عمومی مشاہدہ ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی کمی نہیں ہوتی. جو انٹر سٹی بسز ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہیں وہاں تو پھر قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں. کچھ نہ کچھ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، کوئی نمائشی اقدامات ہوتے ہیں، کوئی ان کو چالان کیا جاتے ہیں تو وہاں مسافروں کو پیسے واپس ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ کراچی کے اندر چلنے والی بسیں ہوں، رکشے ہوں یا مختلف جو بائکس ہوتی ہیں ان کے ذریعے شہری سفر کرتے ہیں، ان میں کسی قسم کا نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ کوئی قیمت کم ہوتی ہے. جو یہاں پر چالان کا نظام نافذ ہے پورے شہر میں، وہ کسی ہیلمٹ نہ پہننے پر یا پھر رانگ سائڈ سے آنے پر
یا کسی قسم کی خلاف ورزی پر تو چالان ہو جاتا ہے، شارع فیصل پر بھی ہوتا ہے، شہر کے دیگر علاقوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن ٹریفک پولیس ہو یا دیگر متعلقہ ادارے وہ اس پر کبھی کوئی کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ بتائیے گا کہ اگر آپ کی ان ٹرانسپورٹ مالکان سے بات ہوئی ہے، یہ کیا توجیہ پیش کر رہے ہیں؟ پچھلے پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ جنگ لگی ہوئی ہے جی، آئل بڑا، تیل بڑا مہنگا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اب ان کے پاس کیا ریزننگ ہے؟ دیکھیے ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ان کو کٹہرے میں کھڑے کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس بنیاد پہ ان کا چالان کرنے والا نہیں ہے، تو وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو ٹھیک لگتا ہے، اور وہ جو پیسے ایک بار انہوں نے بڑھا دیے ہیں تو وہ اس کو پیچھے نہیں لے کر جاتے۔ اور ایک ریزن جو وہ بڑا ماٹھا سا دیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کبھی بھی قیمتیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، اور اگر ہم نے کم کر دی دوبارہ ہم بڑھائیں گے ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ حالانکہ وہ کوئی ملک نہیں چلا رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس ہے، یہ ایک بس ہے، ڈرائیور ہے، اور وہ بھی کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے، یعنی ہر آدمی ایک چھوٹی سی ان کی یونین ہوگی، اس کا اپنا ڈرائیور ہوگا، بس ہوگا، اور وہی قیمتوں کا تعین، وہی کنڈکٹر قیمتوں کا تعین بھی کرتا ہے، کمی بھی وہی کرتا ہے، زیادتی بھی وہی کرتا ہے، کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس جواز بنائیں کہ قیمتیں کبھی بھی اوپر نیچے ہو سکتی ہیں۔ اتنا بڑا مسئلہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ نہیں ہے کہ اس کو جواز بنایا جائے، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں انسرٹن صورتحال ہے تو ہم نے قیمتیں بڑھائے کے رکھی ہوئی ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ بھائی کب بڑھ جائے، تو ہم نے بڑھائی رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، شہری بھی اس پر اپنی رائے رکھتے ہیں، وہ ذرا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز نے جو کرائے کم نہیں کیے، پیٹرول سستا کیا، وہ قیمتیں جو کم ہوئی ہیں اس کے باوجود بھی، ذرا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ پیٹرولیم کی پرائس کم ہوئی ہیں اور اس لحاظ سے، اور جب بڑھتی ہیں تو سارے اپنے ریٹس بڑھا دیتے ہیں، جب کم ہوتی ہے تو اس طرف کوئی رجحان ہی نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ کا۔ ٹرانسپورٹ کے بھی وہی ایشوز ہیں، سارے اپنے زیادہ پیمنٹ لے رہے، زیادہ وہ لے رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو یہ کوئی آج نہیں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی پیٹرول اوپر گیا تو چیزیں مہنگی ہو گئیں، اور جب پیٹرول نیچے آئے تو اب آپ دیکھیں کرائے، کھانے پینے کی چیزیں، یہ روز کی سبزیاں، ٹماٹر 250-300 روپے کلو، تو ایک کوئی قانون نہیں ہے، مطلب جس کی مرضی جو کر رہا ہے بھائی، بس ہم تو سمجھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس ہوا میں جی رہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ کرایہ وہی ہے، پیٹرول ڈیزل کم ہو رہے ہیں، کرایہ وہی لے رہے ہیں، مہنگائی وہی ہے، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے کہ کرایہ بسوں کرایہ کم کرنا چاہیے، کھانے کی چیز پہ کم کرنا چاہیے، لیکن اس پہ گورنمنٹ توجہ دے ہی نہیں رہی، بالکل توجہ نہیں دے رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو بھائی دوسری چیزیں بھی کم کرو، ہے نہ کپڑے پہ قیمت کم ہو رہی ہے، نہ گوشت پہ کم ہو رہی ہے، کسی بھی چیز پہ کم نہیں ہو رہی، کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، تو فائدہ کیا ہوا پیٹرول؟ پبلک سینٹیمنٹس آپ نے سن لیے۔ دوسرے یہ کہ کراچی شہر مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، جب اس طرح کے سروے رپورٹس آتی ہیں انٹرنیشنلی تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ کراچی ناقابل رہائش شہر بن گیا ہے، یہاں پر رہنا اب محال ہے۔ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ترجمان سندھ حکومت موجود ہیں سعدیہ جاوید۔ سعدیہ جاوید، اب تو یہ کوئی اور یہ بات نہیں کہہ رہا، کوئی میڈیا چینل، کوئی اینکر یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ ہے جو بتاتی ہے کہ 173 میں سے آؤٹ آف 173 کراچی کا نمبر ہے 170۔ اس کے نیچے آتا ہے ڈھاکہ، اس کے نیچے آتا ہے ٹرپلی، اس کے نیچے آتا ہے دمشق، یہ اور شام میں تو آپ کو پتا ہے جنگی سچویشن رہی ہے۔ کیا کہیں گی، کون ذمہ داری لے گا؟ یہاں پہ پیرس کی بات بھی نہیں ہو رہی، نہ مجھے پیرس نظر آیا ہے یہاں پہ آس پاس کراچی کے، تو کراچی ناقابل رہائش ہو گیا ہے، کیا کہیں گی؟ تھینک یو ویری مچ صدف۔ بالکل ٹھیک ہے کہ اکنامک سروے اکنامسٹ کی طرف سے ایک انٹیلیجنس سروے کرایا گیا۔ دیکھیں میں تو اس بات سے بالکل مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے سروے کرانے کا۔ میں سروے سے اختلاف رکھوں گی اور رکھتی ہوں، یہ میری ذاتی وہ ہے۔ اگر شہر لیویبل نہیں ہے تو اس شہر میں 5 لاکھ کا ہر سال انفلکس ہے۔ اگر میں کہوں کہ 5 لاکھ لوگ ہر سال، یہ میں نہیں کہتی، یہ پاکستان کے جو لوگ اسٹریٹجیکل سروے کرتے ہیں ان کا کہنا ہے۔ اس سروے بک میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ لوگ ہر سال کراچی میں ایڈ آن ہو رہے ہیں۔ کراچی کیونکہ پاکستان کا معاشی ہب ہے، لوگ کاروبار کرنے، لوگ روزگار کے لیے، لوگ تعلیم کے لیے، لوگ ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے کراچی منتقل ہوتے ہیں۔ میں یہ بالکل نہیں مانوں گی، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہیلتھ فیسلٹی کے لیے میں سندھ حکومت نے جتنا کام کیا، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اتنا بڑا ہیلتھ انفراسٹرکچر کسی صوبے کے پاس نہیں ہے جو سندھ حکومت کام کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے باقی صوبوں میں صحت کارڈ
باقاعدہ طور پہ دیے جاتے ہیں, وہاں سے لوگ اس صحت کارڈ کی وجہ سے بڑے فائدے اٹھاتے ہیں. میں چلے اس بحث میں نہیں جا رہی, لیکن سعدیہ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, میری بات آپ کو میں جواب کا موقع دوں گی. لیکن یہاں پر جو سڑکوں کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. اسی وجہ سے یہاں پر آئے روز حادثات ہوتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آتا تو ٹینکر چلتا ہے. غالباً آپ ہی کا سٹیٹمنٹ تھا جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ٹینکر ضرورت ہے, جبکہ ہمارے میئر کہتے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی آنا چاہیے. دوسرے مجھے بتائیے گا, یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے, یہاں پر جو ایک معاشی ہب کی لوگوں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ سسٹم ہونا چاہیے, وہ ابھی تک نہیں ہے. پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں لندن سے, پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں نیو یارک سے, پیرس سے. نیو یارک والی جیسی سب وے ہی آپ کراچی والوں کو دے دیں تو پھر بڑے ہم شکر گزار ہوں گے. تو اس بنیاد پر یہ تمام تر سروے جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کراچی کا کون سا نمبر ہے. اچھا پتہ نہیں صدف, میں نے تو نیو یارک کی سب وے میں سفر کیا ہے اور جتنی وہ گندی ہے, آپ صاف رکھ لیے گا, انفراسٹرکچر تو ہو. میں میری بات اب آپ مکمل ہو جانے دیں. وہ میں تو اس میں دوبارہ نہیں سفر کروں گی, بالکل ٹھیک ہے. ماس ٹرانزٹ کی جہاں تک بات ہے یا ٹرانسپورٹ کی بات ہے, اس پہ بالکل کام ہو رہا ہے. ڈیلے ضرور ہے, میں اس بات سے انکار ہی نہیں کر رہی کہ جی ریڈ لائن یا یلو لائن پہ ڈیلے کیوں ہے, یا وہ ہے ڈیلے, لیکن کام ہم کر رہے ہیں. بسز کی جہاں تک بات ہے, کوئی مانے نہ مانے, پہلی الیکٹرک بس, پنک بس خواتین کے لیے ڈبل ٹیکر کراچی شہر یا میرے صوبے سندھ میں ہی چل رہی ہیں. جہاں تک آپ نے کیونکہ یہ بات کی تھی نا کہ صحت کارڈ دیتے ہیں, دیکھیں جو گورنمنٹ انفراسٹرکچر ہیلتھ پہ جو کام کر رہی ہے نا, ہم وہاں پیسے ہی نہیں چارج کر رہے, تو ہیلتھ کارڈ کی تو ضرورت ہی نہیں رہ گئی. ہم تو فری آف کاسٹ, چاہے آپ NICVT چلے جائیں, چاہے آپ سوٹ چلے جائیں, چاہے آپ NICH چلے جائیں, چاہے آپ جنا اسپتال چلے جائیں یا سول اسپتال, کاسٹ چارج ہی نہیں کر رہے, تو ہیلتھ کارڈ کی تو بات ہی نہیں بنتی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر اور پانی, دیکھیں بالکل میں نے یہ نہیں تو معیار تو ہم جب جانچیں نا, جب ہمارے حکمران انہی گورنمنٹ ہسپتالوں میں علاج کرائیں, انہی OPDs میں جا کر جو ہے وہ چیک اپ کرائیں, یہیں پر جا کر آپریشن تھیٹرز میں جائیں, خدا نہ خواستہ ان کو ایسی ضرورت پڑے, لیکن یہیں پر نہ کسی ہم کسی وفاقی و صوبائی کسی وزراء کو, کسی پولیٹیشین کو ہم نہیں دیکھتے, سب باہر جاتے ہیں علاج کے لیے. ایک منٹ صدف, شرجیل نام میمن صاحب سینئر منسٹر, ان کو ہارٹ کی پرابلم ہوئی تھی, ان کو شکایت ہوئی تھی, وہ NICVT حیدرآباد ہی گئے تھے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جتنی دفعہ ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے, انہوں نے پاکستان کے اسپتالوں میں ہی علاج کرایا ہے. میں اپنی قیادت کی بات کروں گی, میں باقی کسی کی بات نہیں کروں گی. دیکھیں کوئی اگر کمپلیکیشن آ جائے جس کا سلوشن نہیں ہو تو وہ, میں اپنی بات کروں گی, میں اپنی پرسنل بات کروں گی کہ میں کراچی کے جنا اسپتال اور سول اسپتال میں جو ڈاکٹرز ہیں یا NICVT میں, ان کو پریفر کرتی ہوں, اپنی فیملی کو وہی فیسلٹیز یوز کراتی ہوں. تو میں اپنی بات, میں I'm not talking about any other political. ٹھیک ہے, ویسے میں آپ کو اپنا بھی واقعہ بتا دوں کہ میں ریسنٹلی کراچی شفٹ ہوں, خیر مجھے 2 سال تو ہو گئے, لیکن جنا اسپتال میں آپ پچھلے ہفتے چکر لگا, 2 بجے کے بعد وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ آپ نے پہلے بھی مجھے شکایت کی تھی. جی میں آپ کو بارہا شکایت کر چکا ہوں سعدیہ اس چیز کی. آپ نے پہلے بھی شکایت یہ ڈیلی کا یہ آپ نے پہلے بھی شکایت کی تھی, اور میں نے اس پہ اس وقت بھی ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے بات کی تھی. یہ تو خیر ڈیلی کا معاملہ ہے, آپ کس دن سرپرائز وہاں پر وزٹ کر کے دیکھیں. دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اتنی چلے زبردست آپ نے ساری باتیں گنوا دی کہ ہمارا صحت کا شعبہ کراچی میں بڑا زبردست کام کر رہا ہے, اور ہاسپٹلز میں ہمارے پولیٹیشینز خود جاتے ہیں, تعلیم پہ آ جاتے ہیں. ایجوکیشن بیسک آئینی حق ہے ہر بچے کا اس ملک کے اندر. کتنے سیاستدانوں کے بچے جو ہیں وہ اسی ملک میں گورنمنٹ اسکولوں میں, سرکاری اسکولوں میں, KMC کے اسکولوں میں, لیفٹ رائٹ جو اسکولز ہیں سرکاری اسکولز, وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. جب سردار شاہ صاحب پچھلے ٹینیور میں, اور ان کی بیٹی آج بھی پڑھ رہی ہے, ایجوکیشن منسٹر ہی ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے نا کسی چیز کا, تو سردار شاہ صاحب کی بیٹی پڑھ رہی. میں اپنے ذاتی دیکھیں میں اپنے ذاتی بارے میں بات کروں تو میں کراچی, میں نے ساری تعلیم کراچی سے حاصل کی ہے, گورنمنٹ کے کالجز سے. فاطمہ جنا کالج, خاتون پاکستان کالج گورنمنٹ کے انڈر ہے, میں نے وہیں سے پڑھا ہے. کراچی یونیورسٹی گورنمنٹ ہی رن کرتی ہے, میں نے وہیں سے ڈگری حاصل کی ہے, آپ چیک کرا سکتے ہیں. آپ کے گھر میں نل میں پانی آتا ہے سعدیہ؟
देखिए मैं तो अच्छा आप सदफ देखिए मैं पानी की जो आप बात कर रही है ना उस पे बिल्कुल कराची के शहरियों को शिकायत है। मैंने ये बिल्कुल कहा था, मेयर कराची बिल्कुल कहते हैं कि कराची में टैंकर्स नहीं चलने चाहिए, एट डोर स्टेप पानी आना चाहिए। उसीलिए वर्ल्ड बैंक के तवज्जुह से इस वक्त कराची में पानी की लाइनों का अकोमोडेशन का काम जारी है। हम ही वो काम कर रहे हैं, और अगर हम सीरियस ना हो ना कि कराची में लोगों के डोर स्टेप पे पानी जाए, वो तो फिर हम ये काम नहीं अगर कर आप सकते। पॉश एरिया से बाहर निकले तो फिर आपको पता चले कराची शहर में कचरा कितना है, तो कचरे का भी यहाँ बड़ा मसला है। सदफ आप देखें जो या पानी यहाँ की भी आप- हम न्यूयॉर्क की मिसाल दे दें कि वहाँ भी तो कचरा होता है, तो क्या हुआ कराची में कचरा है? नहीं, मैं बिल्कुल मिसाल नहीं दे रही, मिसाल देनी बनती नहीं है। देखें काम में कमी कोताहियां जरूर हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इस वजह से, लेकिन ये कहना कि नहीं बिल्कुल 100% कराची जो है एक आइडियल सिटी है जैसे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के शहर हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। लेकिन ये कहा जाए कि जी आप कुछ कर नहीं रही, यही था ना इकोनॉमिस्ट सर्वे जिसने कराची को 5वां खतरनाक तरीन शहर भी करार दिया था, और पाकिस्तान पीपल्स हाँ पार्टी की ना, गवर्नमेंट कराची था खतरनाक शहर एक जमाने में। लेकिन आप और मैं गवाह हैं उस बात के। हमें और आप गवाह, क्योंकि मैं और आप तो यही आप अगर पले बड़े हैं। उस फेज को तस्लीम करती हैं, तो आप इस फेज में जो शहरियों की मुश्किलात हैं, इस रिपोर्ट को क्यों नहीं फिर तस्लीम करें? अगर वो रिपोर्ट आप तस्लीम करती हैं नहीं देखिए मैं इस रिपोर्ट के बहुत सारी चीजों से मुझे इख्तिलाफ है, मतलब इसमें वो नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिपोर्ट गलत होगी, मुझे इख्तिलाफ है ना, मेरी राय मैं है। आपको वैसे ही फिर दावत दूंगा कि आप किस दिन हमारे दफ्तर आए, साइट वाला एरिया जी विजिट करें, आप बिल्कुल, मैं बनारस आपके आए। दफ्तर मैं दफ्तर आपके आई हूँ, मैं कराची मैं आपके दफ्तर आती रही हूँ, और मैं आपके दफ्तर जिस दिन आप कहेंगे ना, मैं एक दिन बनारस morning चौक show आखिरी करने- दफा आप कब आई हैं, जिसे बाचा खान चौक कहते हैं? वैसे जी मैं बनारस चौक कोई एक सादिया, दिन पहले- इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं वहां पर, खड्डे हैं, और बाकायदा नहीं, उनको बिल्कुल, 5 देखिए- साल से हैं, उनको भरते कैसे हैं? गटर का गंद निकाल के उनमें डाल देते हैं या मट्टी डाल देते हैं उनके अंदर, वो कहते हैं गड्ढे ये भर गए हैं, फिल हो गए। हमारे दफ्तर की अच्छा, सड़क चले, इतने बड़े साहिब- बड़े खड्डे हैं, उसके अंदर मुतादिद बार ये बात हमने रिपोर्ट किया, और आप लोगों की तरफ से हर बार यकीनी बनाया जाता है कि ये बन जाएगी सड़क। आज तक वो सड़क ही नहीं बन पाई। चले पहले मैं सड़क बनवाऊंगी, फिर ARY के चल, दफ्तर बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हम उस दिन का इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा। अच्छा, मैं स्पीचलेस हो गई। पीपल्स पार्टी का ये वाकई पेरिस शहर है, तो ये गलत है ये रिपोर्ट। रिपोर्ट ही मैं अपने गलत है। अल्फाज हाँ वापस भाई, देती हूँ, ठीक है। सब गलत है। पीपल्स पार्टी पेरिस कह रही है, दैट्स इट, इसे लॉक कर। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बात हो रही है फीफा वर्ल्ड कप की, लेकिन हमने क्रिकेट में तो फिक्सर मैच फिक्सिंग का सुना था, मगर यहाँ पर जो मिस्र और अर्जेंटाइन वाला जो मैच है उसको लेकर सोशल मीडिया पर जो गम और गुस्सा पाया जाता है, चाहे वो मेसी हो, चाहे वो अर्जेंटाइन की टीम हो, चाहे उनके कोच हो, सबके साथ जो इस वक्त हो रहा है वो हमारे सामने, और सब ये कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ी ज्यादती हुई है। यहाँ पर भी अमेरिका कूद गया, और देखेंगे कैसे यहाँ पे इस्राइली लॉबी जो है वो सरगर्म हो गई। अच्छा जी, फीफा वर्ल्ड कप के पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस मराकश को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया, और फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त दी। फ्रांस की तरफ से पहला गोल एम्बापे ने, दूसरा गोल उस्मान ने किया। पहले हाफ तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था, और उसके बाद फिर एम्बापे ने इवेंट में मेसी के 8 गोल्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। फ्रांस की टीम मुसलसल तीसरी मर्तबा सेमीफाइनल में पहुंच गई है, और अब जाहिर है ये वर्ल्ड कप अपने कहते हैं ना इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। तो मेज़बान अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा इवेंट से बाहर है। अच्छा, नेमार की ब्राज़ील और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल का सफ़र भी प्री क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सका। बड़े इवेंट और बड़े नाम इवेंट से बाहर हो गए हैं, और इसके बाद हम देख रहे हैं जो मैचेस के टिकट्स हैं उनकी कीमत में अचानक बड़ी कमी आ गई। नहीं, लोग बाकायदा इन स्टार्स को, इन प्लेयर्स को एक्चुअली में देखने आ रहे थे। तो जनाब फुटबॉल एक्सपर्ट अली तैयब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। अली, वर्ल्ड कप में कई फैसले मुतनाज़े हुए हैं और बहुत सी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, सोशल मीडिया पे डिबेट्स चल रही हैं, ये फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आपका क्या कहना है इन इल्ज़ामात के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। फिक्सिंग से ज़्यादा ये कि आप उसका मॉनेटरी, मार्केटिंग और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखा जाता है किसी भी स्पोर्ट्स में ना, फाइनेंशियली उसको देखा जाता है कितना लुक्रेटिव है।
امریکہ میں ایک قانون ہے جو برطانیہ میں نہیں ہے, کیونکہ یہ اسپورٹ تو برطانیہ نے ہی وہاں کا ہی ہے اور یورپ میں بہت پاپولر ہے, کہ وہاں پہ ٹکٹس کی ری سیلنگ ہوتی ہے, وچ مینس اگر آپ نے ایک $10 کا ٹکٹ لیا تو آپ اس کو $50 کا بیچ سکتے ہیں. برطانیہ میں اور پورے یورپ میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے, جو ٹکٹ کی پرائسز ہیں وہی رہیں گی. تو امریکہ میں ذرا پیسے کو ملٹیپلائی کرنے کی مواقع زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح کیونکہ آپ نے جیسے ابھی بولا کہ لوگ کھلاڑیوں کو دیکھنے آ رہے تھے اور ٹکٹ کی سیلز میں اس میں کمی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. وہاں پہ کھلاڑیوں سے آئیڈینٹیفیکیشن ہے, تو جہاں پہ دنیا کے جتنے فٹ بال ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ جی فیفا نے ریفریز کے تھرو بڑے کھلاڑیوں کو, میسی کو خاص طور پہ, میسی اس پارٹ آف دا ورلڈ میں امریکہ میں نارتھ بہت پاپولر ہے, تو اپنے ٹورنامنٹ کی اپیل اور جو گلوبل ویورشپ ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, اس کو رکھنے کے لیے میسی کو ٹورنامنٹ میں رکھا ہے. کیونکہ سمپل سی سوال ہے, میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, کیا آپ سوئٹزرلینڈ اور ایجپٹ کا کوارٹر فائنل دیکھنا چاہیں گے؟ شاید ہم لوگ دیکھ بھی لیں, لیکن باقی دنیا کے حصوں میں نہیں, وہ نہیں دیکھنا چاہیں گے. ان کو ارجنٹینا کو دیکھنا ہے, ان کو امباپے کو دیکھنا ہے, ان کو ہالینڈ کو دیکھنا ہے. سو اسی کے ساتھ ساتھ پھر بیٹنگ کے بھی بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہ بیٹنگ جو ہوتی ہے وہ لگتا ہے پیسہ, کیونکہ یہ تو پارٹ آف ایوری اسپورٹ ہے نا بیٹنگ, تو کافی زیادہ پیسے کی انوالومنٹ, اور یہ ڈفرینٹ وہ جس کی وجہ سے جو ہے جتنے بھی فٹ بالنگ ایکسپرٹس ہیں اور جو مطلب قیاس رائیاں اور اسپیکولیشنز ہیں کہ جی فیفا کی طرف سے ایسا ہے کہ رکھا گیا ہے اور ایجپٹ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اور دیکھیں ایجپٹ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, ہم تو فٹ بال سالوں سال سے دیکھ رہے ہیں, پورے سال دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے فیئرنیس نہیں ہے, اور وہ بالکل بھی فیئر نہیں تھا. اٹ واز فکس, مطلب ہے کہ اٹ واز مینیپولیٹڈ ریزلٹ, ریفری کو بولا گیا تھا. دیکھیں ارجنٹینا نے اس گیم میں 17 فاؤل کیے, ان کو 0 پیلے کارڈ دیے گئے, ایک بھی یلو کارڈ نہیں دیا. ایجپٹ نے صرف 11 فاؤل کیے, ان کو 4 یلو کارڈ دے دیے گئے. ہر چھوٹی سی اس کے اوپر کولیجن کے اوپر جو سافٹ فاؤلز کہلاتے ہیں, وہ اتنی رف فٹ بال ہم پورے سال انگلش پریمیئر لیگ میں دیکھتے ہیں, اٹالین لیگ میں دیکھتے ہیں, اسپینش لیگ میں دیکھتے ہیں, یہ فاؤلز تو کچھ ہوتے بھی نہیں جس فاؤل پہ گول کو ڈس الاؤ کیا ہے. تو اور ارجنٹینا جو ہے وہ پنچنگ تو نہیں, مطلب ایلبوز کریں یا منہ پہ ہاتھ مار دیں یا بہت زیادہ ہیوی شف کریں, ان کو وہ الاؤ کرتے تھے گیم پلے کرنا. تو وہ بڑا کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ کتنا ایجپٹ کے ساتھ ناانصافی گئی. اور یہ ایجپٹ کے ساتھ ہی, اگر آپ کو ٹورنامنٹ کے شروع میں یاد ہو تو میسی نے پورا وہ اسٹارٹز اپ چیلنج الجیریا کے پلیئر کے اوپر دیا تھا, اور ان کو ریڈ کارڈ نہیں دکھایا گیا تھا, کیونکہ اگر ان کو ریڈ کارڈ دکھایا جاتا تو ان کو 1 سے 2 گیم کی سسپینشن ہو جاتی. جو میسی نہیں ہوتا, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کیونکہ ابھی دنیا کا سب سے بڑا کھیل ہے اور اپنے اختتامی مراحل میں ہے فیفا, تو ہم نے آپ سے بہت سی چیزیں جانی ہیں. پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, چھوٹی سی بریک لے کے واپس حاضر ہوں گے. ویلکم بیک جناب, اور ہم ڈسکس کر رہے تھے فیفا راؤنڈ اپ کو. علی طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکسپرٹ ہیں فٹ بال کے. علی, جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے جناب ایجپٹ اور ارجنٹینا کا جو میچ تھا, جو کہ سنسنی خیز بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں میسی نے بڑا ڈس اپوائنٹ بھی کیا, اور پھر اس میں ایک یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جناب ریفری نے بہت غلط فیصلے کیے. آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں اگر آپ سٹیٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں اس ورلڈ کپ کو, 2022 کے گزشتہ ورلڈ کپ کو, تو مطلب اس ورلڈ کپ میں بھی ارجنٹینا کو سب سے زیادہ پینلٹیز دی گئی تھی, اس ورلڈ کپ میں بھی سب سے زیادہ پینلٹیز دی گئی ہیں. وہ ان کو 8 پینلٹیز ملی ہیں, دا موسٹ ٹو اینی پلیئر جس نے لی ہوگی ورلڈ کپ میں, اور 4 انہوں نے مس بھی کی ہیں, دا موسٹ بائی اینی پلیئر ان فیفا ورلڈ کپ ملا کے جتنے بھی ایڈیشن تھے. تو ان کو دیکھیں کچھ میچز میں جہاں پینلٹیز نہیں تھیں ان کو ملی گئی. دیکھیں فیوریٹزم تو دی جاتی ہے, برانڈ آف مارکیٹ کیا ہی گیا ہے ورلڈ کپ اراؤنڈ لیونل میسی کے. تو یہ جو کنٹروورسی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں ان میں کہیں نہ کہیں صداقت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں, اگر آپ سٹیٹس کو دیکھیں نا, تو 22 فاؤلز کے اوپر ایوریج آپ کو بتا رہا ہوں 1 یلو کارڈ ارجنٹینا کو ملتا ہے, دا لوئسٹ انٹرنیشنلی. مطلب وہ 22 فاؤل کریں گے تو ان کو کارڈ دکھایا جائے گا. اس کے برعکس اگر آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں تو ان کو 7 فاؤلز پہ ملتا ہے, اگر وہ 7 فاؤلز کریں گے تو ان کو 1 یلو کارڈ ملے گا. سیویریٹی کی ہم بات نہیں کرتے. دیکھیں یہ سب سے بڑا ایک اور بھی جو متنازع چیز ایک بن گئی ہے, وہ ویڈیو اسسٹنٹ ریفری ہے, VAR, کہ کب اس کو آنا چاہیے, کب اس کو پلے میں نہیں آنا چاہیے. انہوں نے ورلڈ کپ سے پہلے قوانین چینج کیے تھے VAR کے, کہ پہلے ایسا ہوتا تھا
کہ جب جو مین ریفری ہوتا تھا وہ آن فیلڈ ریفری ہوتا تھا. اگر وہ ریفر کرے گا, جیسے ہم نے کرکٹ میں دیکھا نا کہ اگر تھرڈ امپائر کی طرف بھیجا جاتا ہے تو جاتا ہے. اب انہوں نے قانون چینج کر دیا کہ جی جو ویڈیو اسسٹنٹ ریفری ہے وہ اپنے بذات خود جو ہے وہ انٹروین کر سکتا ہے. مطلب وہ اس نے کچھ دیکھا تو اس نے اگر جب ایجپٹ نے گول کیا تھا تو اس نے ارجنٹینا کے فاؤل کے اوپر کیوں کیا, اور جب مو صلاح پہ فاؤل ہوا, محمد صلاح پہ آخر میں, تب اس نے کیوں نہیں انٹروین کیا, وہ بھی فاؤل تھا. اگر وہ گول ڈسالا ہوا تو ادھر بھی ویسے ہی فاؤل تھا. میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو بڑی ہیوی انویسٹمنٹ بھی اس پہ ہوتی ہے, اور کرکٹ ایز کمپیئر ٹو کرکٹ یہ تو بڑا ایڈوانس کھیل ہے. یہاں پر پورا ڈیٹا جو ہے وہ فیڈ کیا جاتا ہے, اس ڈیٹا کو اینالائز کیا جاتا ہے, اس کے بعد یہ رزلٹ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہاں پر اس طرح غلطی کی گنجائش تو نکلتی ہی نہیں ہے. کیا آگے یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ کنٹروورسی اراؤنڈ دا ورلڈ کپ رہے گی, یا اس سے بیونڈ جا کے بھی, جیسے ہماری ایک ICC کا پلیٹ فارم ہے, وہاں پر جا کے متنازع فیصلے بھی ہو ہی جاتے ہیں, ان کا کوئی نتیجہ بھی نکل آتا ہے, یہاں پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جو اس کا کوئی رزلٹ نکالے گا؟ اٹس جسٹ اے کنٹروورسی. نہیں, یہ کنٹروورسی تو نہیں ہے. خیر اب آپ دیکھیں کہ ایجپشن جو ہے فٹ بال ایسوسی ایشن, اس نے بڑی سخت کمپلین فیفا کو کی ہے, اور اس نے لکھا ہے کہ ہم ہارڈ ڈن بائی ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ہماری ایسی ریزرویشنز ہیں. دیکھیں ان اے وے یہ جو جتنی بھی فیڈریشنز ہوتی ہیں, چاہے ICC ہو, چاہے فیفا ہو, یا چاہے ہو, ان میں ڈکٹیٹرشپ تو ایک طرح کی ہوتی ہے, آپ کو دکھتی ہے نا. اب پلیئر کی رائٹس اگر پلیئر کے ساتھ ہو, یا تو ایجپٹ انٹرنیشنل کورٹ فار آربیٹریشن فار اسپورٹس میں چلا جائے, وہ ایسا کر لے, لیکن اس کے بعد پھر فیفا اس کی ممبرشپ جو ہے سسپینڈ کر دے گا ایجپشن FA کی. تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کسی گورننگ باڈی کو گھسیٹیں گے کسی کیا کہتے ہیں لٹیگیشن میں, تو پھر اس کا پھر خمیازہ بھی آپ کی طرف آئے گا. وہ ایجپشن فٹ بال کو جو انٹرنیشنل کمپٹیشن سے سسپینڈ کر دیں گے یا بین کر دیں گے. اور بات دیکھیں, یہ متنازع اس وقت ہوا تھا جب امریکہ کے صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے امریکہ کے پلیئر فلورن بیلگن کا ریڈ کارڈ کو فون کر کے ریورس کرا دیا تھا. دیکھیں کسی بھی اسپورٹ جو ہوتے ہیں نا وہ سیاست سے بالاتر ہوتے ہیں, وہ بالکل ہی. اگر اس میں بھی پولیٹیکل انٹرونشن, اور یہ بات بڑی اوپن ہے کہ جو فیفا کے جو پریزیڈنٹ ہیں جیانی انفنٹینو, انہوں نے بہت مطلب اسپورٹ کو مارکیٹ, اس ایونٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے امریکہ میں بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا. آپ کو ہر میچ میں وہ دیکھ رہے ہیں, ہر اس کی وہ کر رہے ہیں. اس دن آپ نے دیکھا وہ ارجنٹینین پریزیڈنٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے تھے, انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کی کہ آئی سفرڈ ود ارجنٹینین فینس. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے تو نیوٹرل رہنا ہے. یہ تو ایک گلوبل سپورٹ ہے, ساری ٹیمیں پارٹیسپیٹ. آپ کسی ٹیم کے ساتھ کیسے پارٹی بن سکتے ہیں اور آپ ان کی پریزیڈنٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے؟ آپ US پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ ایک فیفا فٹ بال کی گورننگ باڈی کے صدر ہیں, آپ نیوٹرل ہیں. تو یہ سب کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پوری اس وقت دنیا میں, خاص طور پہ یورپین میڈیا میں, برطانوی میڈیا میں تو خصوصاً اس کے اوپر بہت زیادہ اسپیکولیشن چل رہی ہے, بہت زیادہ تنقید بھی چل رہی ہے. اور وہ جو ہیں وہ تو کنونسڈ ہیں کہ اس میں جو ہے فائنینشیل اور مارکیٹنگ اسپیکٹ کو لے کے جو ہے کچھ نہ کچھ مینیپولیشن کی گئی ہے کہ میسی کو آگے لایا جائے. بہت شکریہ علی طیب, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور بڑے اچھے سے ہمیں ساری کنٹروورسیز ڈی کوڈ کر کے بتائیں. موونگ فارورڈ ذرا اپنے ملک پہ واپس آ جاتے ہیں اور آپ کو خبر رپورٹ کرتے ہیں لاہور کے علاقے اچھرا سے. جی بڑی نا یہ ایک تشویشناک اور حیران کن اور پریشان کن خبر ہے. اچھرا کا علاقہ ہے اور وہاں پر ٹیوشن سینٹر جانے والی 10 سال کی بچی کی پراسرار طور پر موت ہو گئی. ہوا کیا کہ 6ٹھی جماعت کی طالبہ ٹیوشن سینٹر کی کلاس سے واش روم تک گئی, اور اس کے بعد پھر جب 10 منٹ تک وہ واش روم سے باہر نہ آئی تو سب ذرا پریشان ہو گئے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے. نوک کیا, کس نے کھولا نہیں, دروازہ توڑا گیا واش روم کا. جب دروازہ توڑا گیا تو اندر سے لڑکی کی جو بچی تھی اس کی لاش ملی. اب وہ لاش تو ملی لیکن اس کے گلے کے اوپر رسی کے نشانات پائے گئے. یہاں سے پھر سب میں تشویش پیدا ہوئی, ہاسپٹل لے کے جایا گیا اور ہاسپٹل والوں نے بتایا کہ یہ تو بہت پہلے جو ہے بچی جاں بحق ہو چکی ہے. لیکن لڑکی کے والد کا یہ بتانا ہے کہ ان کی مزید 2 بیٹیاں بھی ٹیوشن سینٹر میں پڑھتی ہیں. سینٹر سے فون آیا کہ بچی بے ہوش ہو گئی ہے. جب بیٹی کو لے کر اسپتال پہنچا تو ڈاکٹرز نے بتایا, جیسے کہ سائم بھی بتائے تھے, کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. سو بچی کے والد کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. درمیان ان کی کال آئی ہے ان کے گھر سے, ان کے علی صاحب کی, کہتے ہیں آپ کی بیٹی بھی ہوش ہو گئی ہے. فوری طور پہ گھر سے بھاگا ہوں میں نے, فوری طور پہ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا, سیدھا سروسز ہاسپٹل لے کے گیا. بیٹی کی حالت بہت خراب تھی, یعنی کہ نیلی کچ ہوئی تھی, وہ بالکل بھی ہوش نہیں تھا. ہاسپٹل پہنچے, انہوں نے فوری طور پہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ
ایکسپائر ہو گئی ہے. جو انہوں نے کہا یہ جو نشان اس کے گلے میں ہے, یہ پہلے کوئی نشان اس کا گلے میں ہے کہ ویسے ہی؟ میں کہا پہلے اس کے گلے میں کوئی نشان نہیں تھا. میری تو صرف یہ اپیل ہے کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے. اگر کسی نے کوئی حرکت کی ہے یہ گلے والی. یہ کیا معاملہ ہے اور اس کی کیا اب اس پہ تفتیش جاری ہے؟ بابر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر بتائیے گا اس کیس سے متعلق کیا ریسنٹ اپڈیٹس ہیں, کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور یہ واقعہ تھا کیا؟ دیکھیں سائم, یہ رات کا واقعہ ہے. کل جو ہے نا یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک 10 سالہ بچی ہے سمیہ, وہ اپنی دیگر بہنوں کے ہمراہ ٹیوشن جو قریب ہی ہے نا ٹیوشن سینٹر ہے وہاں پہ ٹیوشن پڑھنے گئی ہے. جس کے بعد وہ واش روم گئی ہے تو واش روم کا اندر سے اس نے لاک کیا ہے. 10 منٹ گزرنے کے بعد جب وہ واپس نہیں آئی تو انہیں تشویش ہوئی ٹیوشن والوں کو, اس کی بہنوں کو. جب وہ گئے تو جا کے دیکھا واش روم لاک تھا, دروازہ توڑ کے دیکھا تو اندر اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی. اس کے گلے میں رسی کے کوئی نشان تھے, جس کے بعد اسے فوری طور پر اس کا والد نان جو ہے وہ ہاسپٹل لے کے گیا. وہاں پر جا کے ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ تفتیش کی جا رہی ہے. یہاں سی سی ڈی بھی اس میں انوالو ہے. سی سی ڈی کے جو اہلکار اور آفیسر ہیں اس وقت بھی جائے وقوع پر موجود ہیں. جو شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور جو ڈیڈ باڈی جو ہے وہ مردہ خانہ منتقل کر دی گئی ہے. فرانزک تمام یہاں پر کمپلیٹ کر لیا گیا ہے. پولیس جو تفتیشی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اسے قتل کیا گیا یا کوئی اتفاقیہ حادثہ. اتفاقیہ حادثہ تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ گلے پہ نشانات بھی ہیں. پھر واش روم کی دوسری طرف بھی کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جہاں سے کوئی اندر آیا ہو قتل کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا ہو, کیونکہ ادھر تو لاک تھا واش روم. تمام پہلوؤں پر تفتیش کی جا رہی ہے. ابھی کوئی جو واضح صورتحال نہیں ہو سکی, تاہم عدنان جو اس کا والد ہے اس کی بدیت میں قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور پولیس تمام پہلوؤں پر تفتیش کر رہی ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اصل حقائق جو ہے پوسٹ مارٹم کے بعد واضح ہوں گے. تاہم یہ جو پولیس ہے, پولیس نے تصدیق کی ہے کہ بچی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مبینہ زیادتی نہیں ہوئی. اور یہ ہے نا یہ ایک واقعہ ہوا ہے جو اس کو اصل حقائق جو ہے پوسٹ مارٹم کے بعد واضح ہوں گے کہ اس کو گلا دبا کر قتل کیا گیا یا کیا صورتحال ہے یا اتفاقی حادثہ ہے. تاہم یہ تمام جو صورتحال اس پر تمام پہلوؤں پر پولیس تفتیش کر رہی ہے اور ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہو سکی. مقامی جو لوگ ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور تفتیش کے دائرہ کار کو وسیع کیا جا رہا ہے. تمام ایجنسیاں وہاں پر جو موجود اسٹاف ہے وہ کچھ بتا رہے ہیں ساری صورتحال کے بارے میں, ان کا کوئی موقف آیا ہے سامنے؟ دیکھیے جی, ٹیوشن سینٹر کے حوالے سے تو پورا علاقہ یہی کہتا ہے کہ ان کی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت وہ پڑھنے کے لیے آئی ہے واش روم گئی ہے, اس کے بعد اگر 10 منٹ کے بعد وہ واپس نہیں آئی تو ان کو تشویش ہوئی. تو انہوں نے جا کر جب دیکھا تو اندر سے جو واش روم لاک تھا تو اس کو توڑا گیا تو اندر یہ نیم مردہ حالت میں تھی. اس کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا تو وہاں ڈاکٹر نے اس کی تصدیق کر دی. تاہم پولیس مختلف افراد سے تفتیش کر رہی ہے. جو ٹیوشن سینٹر کے لوگ ہیں, بچیوں سے بھی ان کے بھی بیانات لیے جا رہے ہیں. جو چھوٹی بچیاں وہاں ٹیوشن پڑھنے آئی تھیں اور تمام پہلوؤں پر تفتیش کی جا رہی ہے اور پولیس کا یہ کہنا بہت جلد اصل حقائق سامنے آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے بابر خان, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بڑا ہی حیران کن معاملہ ہے سارا, کیونکہ دیکھیں اندر بچی اندر ہے, دروازہ لاک ہے واش روم کا اور واش روم کے آگے کہیں نکلنے کی جگہ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ بڑا پورا اسٹار واقعہ ہے. اس کی جو بھی تفتیش ہوگی, اپڈیٹس ہوں گے, آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ بھی کریں گے. اچھا, یہاں پر ہم آپ کو بتائیں کہ HIV کے جو بڑھتے کیسز ہیں اس حوالے سے بڑے حیران کن بیانات ہمارے سامنے آئے. HIV کے پھیلاؤ کی وجوہات پر وفاقی وزیر صحت ہے مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دی اور بتایا کہ ان کے مطابق سرنجز کے دوبارہ استعمال کو ایڈز کے پھیلاؤ کی بنیادی وجہ قرار نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نوجوانوں میں HIV کیسز میں اضافے کی وجہ نائٹ پارٹیز ہیں اور ساتھ ہی وفاقی وزیر کے مطابق اسلام آباد میں ہر ماہ 30 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. چلیں پہلے ذرا ان کا بیان سنوا دیتے ہیں آپ لوگوں کو, پھر اس کے اوپر ہم تبصرہ بھی کرتے ہیں. یہ وبا, یہ نائٹ پارٹیز والا ینگسٹرز میں یہ جو آئس اور یہ تمام ڈرگز کی جو چیز بڑھ رہی ہے, اس حوالے سے بھی بہت سارے کیسز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں HIV کے. تو سوسائٹی کے سارے سیگمنٹ کو, تمام اداروں کو اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اور میں والدین سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا بچوں سے جو ہے پوچھ گچھ کی جائے کہ رات کہاں جا رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں, ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ ان کی خبر رکھی جائے کہ کہیں خدا نخواستہ جو ہے وہ کسی غلط ماحول میں کسی جگہ پہ جو ہے وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے.
تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ نائٹ پارٹیز پہ لوگ جاتے ہیں اس وجہ سے HIV کا پھیلاؤ ہو رہا ہے. تو یہ جو کراچی ولیکا اسپتال میں سینکڑوں بچوں میں بچوں کی عمریں تھیں 2 سال 3 سال 4 سال, یہ 3 4 سال کے بچے بھی نائٹ پارٹیز پہ جاتے ہیں. سر میرا یہ سب میں جاننا چاہوں گا کہ ان میں پھر پھیلاؤ کیسے ہو رہا ہے. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سرنجز سے HIV کا پھیلاؤ نہیں ہو رہا اور نائٹ پارٹیز سے ہو رہا ہے, تو 3 سال کے بچوں میں کیسے HIV پھیل؟ اور ہاسپٹل میں تو لوگ کیور ہونے کے لیے آتے ہیں, علاج کے لیے آتے ہیں, صحت یاب ہونے کے لیے آتے ہیں, وہاں سے بیماری لے کر جا رہے ہیں, وہاں سے بیماری بھی چھوٹی موٹی نہیں, HIV ایڈز لے کر جا رہے ہیں, وہ بھی چھوٹے معصوم بچے. تو اس کے بارے میں وفاقی وزیر صاحب کا کیا کہنا ہے؟ ویسے بھائی آپ کو لوپ ہولز دیکھنے پڑیں گے. آپ کو صرف اپنے اوپر سے ملبہ ہٹانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ انڈر دا بس ساری چیز کو پھینک دیتے ہیں. اور جی نائٹ پارٹیز والا یہ پتہ نہیں کیا بات انہوں نے کی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو بچے جن کا ابھی زندگی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی, ابھی وہ 2 3 سال کی ماں باپ کی گود میں ہیں, ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم زیادتی ہو گیا. ہم روز اس کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں اور آپ نے بڑے آرام سے آ کے سارا ملبہ برش کر کے وہ اسلام آباد کا خاص طور پہ ذکر کر رہے تھے کہ ہر ماہ 30 سے زائد آئی گیس یہی بولا انہوں نے, 30 سے زائد کیس رپورٹ ہو رہا ہے. تو نہیں, ان کا بنیادی کہنا یہ تھا, مقصد یہ تھا بات ہے کہ یہ سرنجز کے تھرو ٹرانسفر نہیں ہو رہی HIV, سرنجز کے تھرو نہیں ہو رہی, تو کوئی اور میڈیم ہے. ہاں جی, تو یہ پھر یہاں پہ تو ولیکا میں تو سرنجز کے تھرو ہی ہو رہی ہے. اور بچوں میں کیسے جا سکتی ہے؟ بچے نہ اتنا حجام کے پاس جاتے ہیں, نہ بچوں کے اندر کوئی اور مطلب کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے. وہ اسلام آباد اسپیسیفک بات کر رہے تھے, تو یہ ہمیں چلیں اسلام آباد کے نوجوانوں کی شاید وہ بات کر رہے ہوں گے. بٹ موونگ فارورڈ جناب, آپ کو یہ بتائیں کہ اب وزیر اعظم شہباز شریف کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں دہشت گردی کا فتنہ بھارت کا پھیلایا ہوا ہے. مشرقی ہمسایہ ہر لحاظ سے پیسہ ہتھیار دہشت گردوں کو فراہم کر رہا ہے, دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا ہے. اس طرح اور بھی خارجی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں یہاں کہنا نہیں چاہتا. حکومت اور فیلڈ مارشل کی طرف سے قوم کو یہ فیصلہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس فتنے کو کچل کر ہی ہم دم لیں گے. اچھا, کوئٹہ میں اپیکس کمیٹی اجلاس میں وہ گفتگو کر رہے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے سنگین واقعات ہوئے, پولیس, فوجی جوان اور شہری شہید ہوئے. قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. سیاسی و عسکری قیادت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر یکسو ہیں. پاکستان جلد ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گا. اب اس اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی. اجلاس میں وزیر اعظم نے بلوچستان کے عوام کے تحفظ کے لیے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر زور دیا اور کہا کہ ریاست کی رٹ مضبوط بنانے کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کی جائے گی. چلیں جی, بات کر لیں گے اسی حوالے سے. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عابد لطیف صاحب. بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات سر الارمنگ ہیں. ان حالات میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, فیلڈ مارشل شرکت کرتے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کرتے ہیں, اور وزیر اعظم پھر اس بات کا پختہ عزم کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا جو فتنہ ہے اس کو ہم کچل کر ہی دم لیں گے. ایسے حالات میں یہ کتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور یہ کتنا سگنیفیکنٹ بیان تھا وزیر اعظم کی جانب سے؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. جی ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ تھا, کیونکہ بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں پچھلے 5 دنوں کے اندر تو بہت بڑے ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں. اور وہ جو ایک پہلے والا پیٹرن تو اس کو ظاہر کرتے ہی ہیں, اس کے ساتھ ایک نیا پیٹرن بھی ظاہر کرتے ہیں, جس میں کوشش کر رہے ہیں اب جو ٹیررسٹ ہے کہ جو پختون ڈومینیٹڈ علاقہ ہے بلوچستان کا, جہاں پہ پہلے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کم تھیں, وہاں پہ کی جائیں. اب جو وہاں پہ جتنی ایکٹیویٹیز ٹیررسٹ ایکٹ کیے گئے اس کے اندر جو جتنے لوگ جہنم واصل ہوئے ٹیررسٹ, اگر آپ دیکھیں تو وہ سب افغانی تھے. اس کا مطلب ہے کہ ایک باہر سے ایلیمنٹ کو لا کے وہاں پہ انڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کیونکہ بلوچستان کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک پلیٹو ہے اور ایک اس کے بعد جو اس کے پلینز اور اس کا کوسٹل ایریا ہے. تو پلینز اور کوسٹل ایریا کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر بلوچی ڈومینیٹڈ ہے, اور جو پلیٹو ہے, پلیٹو اینڈ اس سے بیانڈ نارتھ کی طرف وہ جو ہے وہ پختون ڈومینیٹڈ ایریا ہے. سو بٹ نیور دا لیس, جی بلوچستان کے اندر جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, اور رائٹلی سو, کہ کوئی بھی ایک انسرجنسی کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کوئی بھی انسرجنسی جو ہے وہ ظاہر آؤٹ سائڈ پلیئر کے بغیر نہیں ہوتی. اس کو ہاربر چاہیے ہوتا ہے, اس کو فائنینسز چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انڈیا پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے ٹیل سائنز ہیں, کس طریقے سے ڈیجیٹل کرنسی کے تھرو ان کو پیسے آتے ہیں, کس طریقے سے کرپٹو کرنسی اور باقی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ویپنز یوز ہو رہے ہیں. پھر جو ڈائریکٹ ٹیررسٹ ہیں وہ افغانستان سے آتے ہیں, ان کی تشکیل ہوتی ہے, کراس کرتے ہیں اور وہ یہاں پہ آتے ہیں. اچھا کہا دیکھیے, یہ جو بارڈر ہے یہ بلوچستان کے ساتھ جو افغانستان کا بارڈر ہے وہ کئی 100 کلومیٹر ہے,
اور یہ ٹریڈیشنلی ایک فرنٹیئر ہے جو صدیوں سے ٹو اینڈ فرو موومنٹ کے لیے یوز ہوتا تھا، جس میں پونداز آتے تھے چلے جاتے تھے. سو اس کی جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ کوئی اتنی آسان نہیں ہے. پھر جو ٹرین ہے، جو ٹیریٹری ہے، جو جغرافی ہے، وہ ایگ آف دا باسکٹ ٹرین ہے. یعنی ماؤنٹینس ہیں، اس کے بیچ میں گلیز ہیں، راستہ ہیں، اور آپ ہر ایک انچ کو کور نہیں کر سکتے. سو ایک ولڈرنیس ہے. ایک گاؤں، بعض دفعہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے میں آپ کو 3-3 4-4 گھنٹے بائی روڈ ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور روڈ بھی ڈرٹ روڈز ہیں. تو اس لیے یہ بہت ہی ایک کمپلیکس سی سچویشن ہے. لیکن جس طریقے سے آرمڈ فورسز ہماری پولیس ان کا مقابلہ کر رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایک ڈایابولک پورا سٹرکچر ہے جو کہ اس کے پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہا ہے اس جگہ کے اندر، بلوچستان کے اندر. اور ابھی جو گورنمنٹ کے انیشیٹو ہیں اگر آپ دیکھیں تو جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر بہت سارے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا جا رہا ہے، لوگوں سے انگیج کیا جا رہا ہے. وننگ ہارٹ اینڈ مائنڈس کی نئے جو کانسیپٹس ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، جس میں لوگ انکلوسو ہوں تاکہ ان کو یہ نہ فیل ہو کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے. پھر اور بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر، شہروں کے اندر. تو ایک ایفرٹ ہے، لیکن نیور دا لیس سچویشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کافی ٹینس ہے. جی لطیف صاحب، میں یہ بات جاننا چاہتی ہوں کہ ایپکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی طرح اور بھی خارجی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں یہاں نہیں کچھ کہنا چاہتا. عالمی سطح پر پاکستان کی جو ہم کی کوششیں اور کامیابیاں دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ معاملہ ہے، یہ پاکستان کی کامیابیاں ہیں جو کھٹک رہی ہیں؟ کون ہے جو اس سے پریشان ہے؟ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وزیر اعظم؟ اگر آپ بتا سکیں ہمیں تو. جی دیکھیے، جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا، نام تو میں بھی نہیں لینا چاہوں گا، لیکن اٹ از ویری آبویس جن کو جو ظاہر میں اگر آپ انڈیا اسرائیل تو ہیں ہی، اس کے علاوہ وہ ملک جن کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ، کیونکہ دیکھیے جو بلوچستان ہے بتایا یہ جا رہا ہے یا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی ایکلس ہیل بن جائے، یعنی پاکستان کا ایک ایسا ریجن جو کہ پاکستان کی خدا نہ خواستہ ساری ویکنس، سوسائٹی کی ویکنس، پاکستان کی ٹیریٹوریل ویکنس کو ظاہر کرے. جبکہ بلوچستان اس کے بالکل اپوزٹ ہے. بلوچستان پاکستان کی اسٹرینتھ ہے، اور بلوچستان وہ پیوٹ ہے جو ساؤتھ ایشیا کو ویسٹ ایشیا کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ لنک کرتا ہے. تو اس لیے اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کون سے ملک ہیں جو جسٹ اکراس جن کو شاید یہ پرابلم ہو کہ اگر بلوچستان کے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو افیکٹ ہوگا یا چیزیں. خیر دیکھیے، کانسیپٹ دو ہوتے ہیں جیو پولیٹکس کے اندر کہ یا تو آپ کنفرنٹ کرتے ہیں یا آپ کولیبریٹ کرتے ہیں. تو جب آپ کو، اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس معاملے میں کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ٹیکٹیکلی کنفرنٹ کر رہے ہیں، جو سامنے نہیں آتے، ان کو چاہیے وہ پاکستان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں. دے شوڈ بیکم پارٹ آف دس ایمرجنگ نیو جیو پولیٹیکل ریئلٹی، جس میں یہ سارے کا سارا ریجن ایز پر مکھندرز ٹرمینالوجی اب ایک ہونے کو جا رہا ہے. پہلی دفعہ جو یورو ایشین لینڈ ماس ہے وہ یہاں پہ کریٹ ہونے کو جا رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران میں اسٹیبلٹی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ریجن میں اسٹیبلٹی ہو اور بلوچستان میں اسٹیبلٹی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بلوچستان ہے وہ کوئی ویسٹ لینڈ نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے ون آف دا بگیسٹ جو ہے وہ رینج لینڈ ہے. رینج لینڈ مین اٹ از اے نیچرل پیسچر فار ملینز آف اینیملز جو ٹریول کرتے ہیں ٹو اینڈ فرو. پلس اٹ از فل آف منرلز، اور بہت جو 21st سینچری کی جتنی ٹیکنالوجیکل ایسپیریشنز ہیں وہ بلوچستان اس کا حصہ بن سکتا ہے. تو بلوچستان از اے ویری امپورٹنٹ ٹیریٹری. تو یہ ساری بیک گراؤنڈس ہیں، میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے کچھ لوگ شاید پریشان ہیں. اور بلوچستان از اے ویری امپورٹنٹ ٹیریٹری، یو سیڈ اٹ رائٹ سر. یہ لیکن میں اس دن ادر ڈے میرے سوشل میڈیا پر ایک ریل آ رہی تھی جس میں یہ جو بھارتی ڈیفینس اینالسٹ ہیں وہ کسی پروگرام میں بیٹھ کے اس طرح کی خرافاتی باتیں کر رہے تھے کہ بلوچستان میں پیسہ ڈالیں اور اس کو غیر مستحکم کرنے کی. تو بھارت کے تو عزائم عیاں ہیں. بھارت آبی دہشت گردی بھی کر رہا ہے، بھارت افغانستان کے تھرو اسٹیٹ اسپانسر دہشت گردی بھی کر رہا ہے، بھارت بلوچستان فتنہ ہندوستان کے تھرو بھی دہشت گردی کر رہا ہے. بھارت کو ایک کنکلوسیو جواب اور ایک لاجیکل جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ہاؤ ٹو پٹ این اینڈ ٹو آل دس؟ دیکھیے جی، بھارت نے سب سے پہلے اگر آپ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو بھارت نے وہاں پہ کوشش کر رہا ہے آپ کو ایک سوسائٹل وار کے اندر دھکیلنے کی. تو اس کا حل ظاہر ہے آپ کا بھی رسپانس سوسائٹل ہونا چاہیے. جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت ہونا چاہیے. جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہے کل، وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. اب وہی معیار لیے جا رہے ہیں. گو کہ ایک سلو پروسیس ہے. ظاہر ہے کچھ چیزیں ایوالو ہوں گی، کچھ چیزیں وہاں پہ پلیس ہوں گی، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک بات تو کلیئر ہے، ٹیریٹوریلی بھی
دنیا کے سارے جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ بلوچستان پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتا، بیکاز اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، جو اس کی واسنسٹ ہے، اور جو اس کی جیو پولیٹیکل کانفیگریشن ہے وہ، اور جیوگرافیکل کانفیگریشن وہ یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے. تو جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ایک ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، اور ڈسٹربنس باہر سے پھیلائی ہوئی ہے. دوسری جو بات جہاں تک آپ نے کی کہ یہ جو واٹر سے لے کے انڈس واٹر ٹریٹی کو، دیکھیے انڈس بیسن، جب انڈس واٹر ٹریٹی نہیں ہوئی تھی تو 1959 میں 1,70,000 ملین ایکڑ فیٹ 1,70,000 ملین ایکڑ فیٹ پانی یہاں پہ آتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد جب یہ ٹریٹی ہو گئی تو وہ 133 ملین ایکڑ فیٹ ہو گیا. سو آپ نے ایکچولی اس ٹریٹی کے بعد تو ایکچولی جو اگر آپ دیکھیں تو پانی تو ہمارا کم ہوا، لیکن اب کر کیا رہا ہے انڈیا کہ وہ جو ویسٹرن ریورز تھے ان کے اوپر بھی وہ ڈیمز بنا رہا ہے، ان کے اوپر بھی وہ ٹنلز بنا رہا ہے. آپ کوئی بھی ریور لے لیجئے تو ایک بہت ہی واٹر ایگریشن ہے، اس نے ایک آپ کے اگینسٹ وارفیئر ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو یہ چیز ایسے نہیں چل سکتی، کیونکہ آپ کی ساری کی ساری پاپولیشن، آپ کی پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، یہ سب ایگریرین اکانومیز ہیں اور ایگریکلچر پہ بیسڈ کرتی ہیں. اسی لیے پاکستان نے وہاں پہ بھی بہت کلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی انٹرنیشنلی بھی اس کو ریز کرے گا، آربیٹریشن میں بھی جائے گا انڈر دی آسپیسز آف ورلڈ بینک، اس کے تھرو بھی پرسو کرے گا، اور اگر اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تو آل آپشنز آر آن دا ٹیبل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ آل آپشنز آر آن ٹیبل، تو پاکستان ہر طریقے سے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے اور انشاءاللہ دہشت گردی اور جو اس کے تانے بانے جہاں سے ملتے ہیں اس کا قلع قمع بھی کرے گا. تھینک یو سو مچ. عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اب ذرا ایک عوامی مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں. عوامی مسئلہ ان دا سینس کہ جب ہم ٹیکس پیئر ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ کہیں بہتر جگہ پر یوٹیلائز ہو رہا ہوگا. آپ بھاری بھاری بجلی کے بل، گیس کے بل، یوٹیلیٹی بلز بھرتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ذرا ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں. تو سوئی گیس کمپنیز کے اخراجات کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. پارلیمانی آڈٹ میں انکشاف ہوا، اور انکشاف کیا ہوا ہے کہ ایس این جی پی ایل نے چائے، کافی، کلب ممبرشپ اور ملازمین کو دی جانے والی جو دیگر مراعات ہیں اس پر تقریباً 11 کروڑ 56 لاکھ روپے خرچ کیے. اب آڈٹ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اخراجات ہیومن ریسورس لاگت کے طور پر ظاہر کیے گئے، اور پھر بعد میں یہ گیس ٹیرف کے ذریعے آپ سے، صارفین سے بل میں وصول کیے گئے. کمپنی نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ تمام مراعات کمپنی کے منظور شدہ قواعد و ضوابط کے مطابق دی گئیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس میں ایس ایس جی سی کے ایگزیکٹوز اور عملے کو نقصان کے باوجود 1 ارب 60 کروڑ 40 لاکھ روپے بونس دینے کا معاملہ بھی زیر غور آیا. اچھا، مطلب ابھی یہ 11 کروڑ کی تو شاہ خرچی ہو گئی، اوپر سے اب اربوں روپیہ جو ہے وہ بونس کی بات بھی زیر بحث چل رہی ہے. آڈٹ رپورٹ کے مطابق بونس فائنانس ڈویژن کی ہدایت کے برخلاف دیا گیا، اور اس میں کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی شامل تھے. کمپنی انتظامیہ نے موقف اختیار کیا کہ ایگزیکٹوز کی پرفارمنس بونس انفرادی کارکردگی کی بنیاد پر دیا جائے گا. دیا گیا تو یہ بھائی یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ جو ہے نا لوگوں پرکس، چائے، کافی، کلب ممبرشپ، ان کے پیسے آپ لوگ بھر رہے ہیں، انہیں فری آف کاسٹ یہ پرکس ملتے ہیں، لیکن اس کے پے آپ کر رہے ہیں. آپ کو تو سڑک بھی صحیح نہیں مل رہی، آپ کو تو سڑک پہ کچرا مل رہا ہے، آپ کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا، مگر آپ دوسروں کو پرکس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور پرکس بھی کروڑوں میں، 11 کروڑ کچھ لاکھ روپے. جی جناب، ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. کمنگ بیک ٹو کراچی کے ایشوز. کراچی سمیت سندھ میں گندم اور آٹے کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے سندھ حکومت نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. چیف سیکرٹری سندھ اور وزیر خوراک کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ غیر قانونی ذخیرہ کی گئی گندم ضبط کر کے سرکاری نرخ پر خریدی جائے گی، جبکہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو فوری اقدامات کی ہدایت کر دی گئی ہے. اچھا، کمشنر کراچی نے آٹے کے جو نئے سرکاری نرخ ہیں وہ جاری کیے ہیں. ریگولر آٹے کا ریٹیل نرخ ہے 125 روپے فی کلو،
اور فائن آٹے کا 135 روپے فی کلو بتایا جا رہا ہے، اور چکی کا جو آٹا ہے اس کا نرخ ہے 145 روپے فی کلو، یہ مقرر کیا گیا ہے۔ تاہم شہریوں کے مطابق مارکیٹ میں آٹا اب بہت مہنگا فروخت ہو رہا ہے، ابھی بھی مہنگا فروخت ہو رہا ہے۔ آٹا چکی ایسوسی ایشن کا کیا کہنا ہے؟ وہی کہتے ہیں جی مہنگی گندم ہے، بجلی کے اخراجات ہیں، بجلی کے بھاری بل ہیں، پھر دیگر اخراجات ہیں، اس کے باعث سرکاری نرخ پر آٹا فروخت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ جبکہ فلاور ملز ایسوسی ایشن نے بھی مقررہ نرخوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ پبلک کچھ بھی کہے، ان کے سارے مسائل آپ سن لیں۔ حکومت سے کہتے ہیں جی سرکاری گندم فراہم کرنے کا ہمیں جواز وہ یہ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہمیں سرکاری گندم جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ اچھا جی، گندم کٹائی کے چند ماہ بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں ایک دفعہ پھر سے گندم کے بحران نے سر اٹھا لیا، اور اب وزارت فوڈ سیکیورٹی نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس طلب کر لیا، جس میں ملک بھر میں گندم کے ذخائر، پیداوار اور دستیابی کا جائزہ لیا جائے گا۔ تمام صوبوں سے گندم کے موجودہ ذخائر اور پیداواری کی مکمل تفصیلات طلب کر لیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گندم کی دستیابی اور ممکنہ قلت سے متعلق خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو مزید تفصیلات بھی جان لیں گے ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل AIY نیوز نعیم اشرف بٹ سے۔ نعیم، بتائیے گا کٹائی کے صرف 3 ماہ بعد ہی گندم بحران کا خدشہ کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ جی بالکل سائم، یہی تو اصل حیران کن بات ہے۔ پہلے بتایا جاتا ہے کہ بمپر کراپ ہوئی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور جو پیچھے غلطیاں ہوئیں اب نہیں ہوں گی، یہ سب کچھ دعوے ہر سال ہوتے ہیں۔ مسلسل کو تیسرا چوتھا سال ہے کہ اس طرح کے بحران جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس سال یہ ہوا کہ یہ تھوڑا جلدی آ گیا، 2-3 مہینے بعد ہی۔ اور پنجاب کا اگر دیکھیں تو تقریباً 2 کروڑ جو ٹن ہے اس سے زیادہ یہ گندم ہوئی، لیکن یہاں بھی ریٹ جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ اور انہوں نے تو عجیب سا فیصلہ کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کہا کہ آپ گندم خرید کر جو ہیں وہ حکومت کو دیں، اور وہ گودام بھی انہیں فری دے رہے تھے، اور بھی کچھ انسینٹیوز کا کہا گیا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر اتنی بڑی مقدار میں اور اتنا انہیں سرمایہ تقریباً 300 ارب روپے وہ کہاں سے لائیں؟ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، وہ نہیں خریدی، اور وہ بلکہ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بینکوں سے قرضہ لے کر دیں، اور بینکس جو ہیں وہ حکومت کو تو اتنے قرضہ وہ ایک روٹین رہی ہے وہ دیتے رہے ہیں، واپس بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو نجی سیکٹر ہے یا ایک فرد ہے اس کو وہ اتنا زیادہ جو اتنی رقم کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے وہ ابھی کامیاب نہیں ہوا۔ پھر سندھ کی اگر بات کریں تو اب اگر آپ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کہہ رہے ہیں کارروائی ہوگی، تو یہ ذخیرہ اندوزی ہو کیسے جاتی ہے؟ آپ کے اتنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ سارے یہ کہاں ہوتے ہیں؟ اور اس سے اب یہ جو روٹین چل پڑی ہے 3-4 سال سے، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ملی بھگت چل رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو انہوں نے آنکھ ماری ہوتی ہے اور وہ مل جل کے کرتے ہیں، اور بعد میں چھاپے اور ہم اس کو پکڑ لیں گے، اور نتیجہ تن کیا ہوتا ہے جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ پھر ہم امپورٹ کریں گے، اور ایک زرعی ملک اور بمپر کراپ کے دعوے، اور شروع میں ہی بحران، اور پھر کچھ عرصے بعد پھر ہم باہر سے جو ہے یہ تو ایک ریگولر ہمارے روٹین بن گیا، ہر سال ہی ہم یہ اس سچویشن سے گزرتے ہیں، اس کا حل نہیں نکلتا۔ ساتھ ہی رہے گا نعیم اشرف بٹ، کیونکہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین بھاٹ صاحب۔ تھینک یو سو مچ خالد صاحب۔ ذرا مجھے بتائیے گا آپ کیا بتائیں گے، جب ہم ہر سال اسی فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، گندم کی کراپ بمپر جو ہے وہ ہوتی ہے، کٹائی کے چند ماہ بعد پھر بحران میں ہم آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے جی اب تو باہر سے منگانی پڑے گی۔ بنیادی وجہ ذرا مجھے بتا دیں اس بار کیا بتائی گئی ہے؟ جی بہت شکریہ خبر سویرا کا۔ جیسا کہ ہمارے بٹ صاحب بھائی فرما رہے تھے کہ آپ یقین کریں کہ 3 سال سے مسلسل 2 پروگرام تو میں آپ کے ساتھ بھی کر چکا ہوں، اور ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے تھے کہ گندم کے ایشوز پہ ایسا نہ کیا جائے جس سے فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہو، اور غریب جو شہروں میں بسنے والے ہیں ان کو بھی آٹا مہنگا ملے، اور جو کسان ہے اس کی گندم کا بھی ایک معقول ریٹ ہو۔ لیکن سب سے سٹارٹ پنجاب گورنمنٹ نے کیا، اور CM پنجاب صاحبہ نے کہا کہ ہم گندم نہیں خریدیں گے۔ جب گندم نہیں خریدی تو ہماری گندم جو ہے وہ 1500-1600 روپے من روڈوں پہ رکھی ہوئی تھی، میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا، لیکن کوئی گندم خریدنے والا نہیں تھا۔ اس لیے اسی طرح دوسرے سال میں بھی گورنمنٹ پنجاب نے کہا کہ ہم آپ سے گندم خریدیں گے، اور دوسرے سال پھر سندھ نے بھی کیا، پنجاب نے بھی کیا، KPK میں نے کیا، بلوچستان، چاروں صوبوں نے گندم نہیں خریدی، اور انہوں نے کہا جی
गंदम हम नहीं खरीदेंगे। और गंदम वाफर मकदार में थी, लेकिन 2 साल में मुसलसल जो किसान को नुकसान हो रहा था, उस हवाले से इस साल किसान ने गंदम कम काश्त की, जिस पे गवर्नमेंट पंजाब के जो मशीर हैं, जो हर वक्त जिनको ज़राअत के बारे में पता नहीं है, और ख़ासकर एक डीजी आजकल बैठा हुआ है सीएम हाउस में, डीजी फूड, वो अपने आप को जिस तरह किसी का रिश्त भतीजा है, इसी तरह वो भी किसी का क्लास फेलो है, सारा प्लान उसने किया। और आज अल्लाह गवाह है कि किसानों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। जो खालिद साहब, आप ये बता रहे हैं कि इस दफा पैदावार ही कम हुई है? कितनी पैदावार हुई है इस दफा? पिछले साल पैदावार ही कम हुई है। पिछले साल कितनी थी, इस दफा कितनी है? तकरीबन 2 करोड़ मैट्रिक टन से पिछले साल ज्यादा थी, अभी तो 1.5 करोड़ से भी कम हुई है। अच्छा नईम, ये आप ये जो स्टैट्स बता रहे हैं इसको वेरीफाई करेंगे? जी, इनकी बात इसलिए इसको थोड़ा वेरीफाई इस तरह किया जा सकता है कि यही बात कुछ रोज़ पहले एक अहम मीटिंग हुई सारे सूबों की आपस में, उसमें ये इंकशाफ हुआ, ये ARY ने रिपोर्ट भी किया कि पंजाब की 45 लाख टन जो गंदम है वो गायब नज़र आई और उसका बिल्कुल पता नहीं चला। उस पर ये बात हुई कि क्या ये जो आपने फिगर शो पहले किया था, क्या वो दुरुस्त था या वाकई ये कहीं इधर उधर हो गई है? तो ये सवाल तो है, ये 45 लाख टन वाकई अगर इसको गायब करें तो वो 1.5 करोड़ के करीब ही या थोड़ा सा ऊपर बन जाती है। लेकिन ये क्योंकि एक ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी एक मिकदार, वो 2 करोड़ से ज़ायद थी, तो फिर तो हम तो यही कहेंगे अगर वो 45 करोड़ या 45 लाख या 50 लाख गायब है तो वो गायब ही कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद जब डिक्लेयर किया कि ये हमारी इस साल जो है वो गंदम हुई है, तो अब उसकी इंक्वायरियाँ, तफ्तीश, ये भी एक कह लें कि हर दफ़ा का ये एक मजाक बन गया है। आज इसीलिए तो इसमें तो विफाक का बड़ा अहम रोल हो जाता है कि तमाम सूबों की कोऑर्डिनेशन भी कराना। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं KP वाले भी अक्सर बेशतर ये कह रहे होते हैं कि जी पंजाब हमें गंदम फराहम नहीं कर रहा है। मुझे बताइएगा 45 लाख टन अच्छी खासी मिकदार है, ये कैसे गायब हो गई, कहाँ चली गई, जमीन में चली गई, हवा में उड़ गई? ये इस पे फिर और कौन हमें इस पर डिटेल बताएगा? विफाक का जो इदारा है वो क्या करेगा जो कोऑर्डिनेट करता है सूरत हाल को? जी, ये बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए आज जो वफाकी इदारा है फूड सिक्योरिटी की वजारत, उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है और सबको सूबों को कहा है कि अपने स्टॉक और जो पैदावार है वो सारी डिटेल लेकर आएँ। लेकिन जो ज़राए का कहना है कि ये कुछ मिली भगत ही है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मिल मिला के हो रहा है 2-3 सालों से और इस साल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि होता अब आप देखें 1-2 साल पहले हमें याद है कि बहुत ज़्यादा प्रूफ के साथ हमने ARY ने सारा मामला बताया था कि किस तरह गंदम जो है वो कहाँ गई, क्या गायब हुई, कौन कौन इन्वॉल्व है। उस पर नैब और ये FIA ने नोटिस भी लिए, इंक्वायरियाँ भी हुई, 2 साल हो गए। कुछ वो निगरान दौर के से शुरू हुआ है ये मामला, वो निगरान दौर की बात थी और आप देख लें कुछ नहीं हुआ, तो फिर अब मामला तेज़ हो रहा है। वो कह रहे हैं ये तो ठीक है, काम जारी रखो, तो वो अब बढ़ रहा है और इतना बढ़ गया कि आप शुरू में ही देखें कि बहरान पैदा हो गया है और एक तरफ वो फिगर बताए जा रहे हैं। मैं शुरू की ही बात करूं कि अभी तो बहरान ने सर उठाया है। खालिद साहब, जानना मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि अभी तो क्रॉप 3 महीने पहले तो कट हुई है, अभी वो बताया गया था ना बम्पर क्रॉप है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पैदावार कम हुई है, अभी तो मार्केट में अवेलेबल है। तो जो मार्केट में अवेलेबल है वो क्यों नहीं नॉर्मल रेट पे मिल रही? जिस हम देखते हैं कि जो 2.5 नंबर आटा है उसका वो 1400 से 1500 रुपये मिल रहा है, 10 किलो का जो उसका बोरा है, ये 850-900 रुपये का मिलता था आज से कोई थोड़े अर्सा पहले तक। ये इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, इसकी वजह ये है कि पहले गवर्नमेंट हर फूड डिपार्टमेंट चारों सूबों का गवर्नमेंट गंदम खरीदता था और वो फ्लोर मिल को देता था। जब 2 साल से इन्होंने गंदम खरीदी नहीं, अभी जो प्राइवेट सेक्टर आ गया है उसके जो फूड डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, अल्लाह गवाह है कि मैं ऐसी मिसालें मेरे पास हैं कि वो गंदम खरीदते ज़बरदस्ती किसानों के घरों से उठाते हैं और साथ ही KPK का बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं। फूड डिपार्टमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है इस टाइम वो जो लूट मार कर रहा है, वो कहता है कि मैंने कब जाके गंदम गवर्नमेंट से 4000 की लेनी है, वो आज 3200-3300 किसान से उठाता है और अगले दिन ट्रक वो फूड डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर उनसे मिले हुए हैं, वो बाहर भेज देता है। पहले मैनेज होता था चारों सूबों के पास, उनके पास स्टोरेज होते थे, गंदम मौजूद होती थी, फूड डिपार्टमेंट फ्लोर मिलों को इशू करता था और रेट बनता था।
لیکن 2 سال سے گندم نہیں خریدی. اور اس سال جو گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے جب پریس کانفرنس کی, بٹ صاحب گواہ ہیں, اگلے دن ہی میں نے پریس کانفرنس کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ ہمارے گاؤں میں اگر 500 ایکڑ گندم کاشت ہونی تھی تو اس سال 200 ہوئی ہے. اسی طرح کیونکہ ہمیں تو تنظیم ہے ہماری, تو تقریباً 1 کروڑ 35 لاکھ جو انہوں نے 45 لاکھ بتایا تھا, 60 لاکھ, وہ 1 کروڑ 25-30 لاکھ سے اوپر گندم کاشت نہیں ہوئی تھی. لیکن کیا کریں کہ ہماری گورنمنٹ کے مشیر جو ہیں, جو سی ایم پنجاب صاحبہ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم اس سے اپیل ہی کرتے رہے, بلکہ وہ کبھی ہمیں مافیا کا درجہ دے دیتی ہے, کبھی کچھ کہہ دیتی ہے. یہ جو ایشوز ہے, اس ایشوز کے لیے دونوں گھر مرتے ہیں. جو 70% غریب کسان وہ مر رہا ہے, جو شہروں کی آبادی ہے وہ بھی مر رہی ہے. اور ابھی تو آپ دیکھیں گے 3 مہینے گزرے ہیں, یہ ریٹ آپ کو دیکھیں کتنا پڑے گا. ابھی 10 لاکھ میٹرک ٹن انہوں نے پاسکو کے لیے سمری بھیجی ہے, اور جو صوبوں کے لیے انہوں نے گندم کے لیے روڈ بند کیے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ پنجاب کا واد صوبہ ہے جو سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے, وہ ہر سال 4 صوبوں میں گندم جاتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گندم ابھی بھی جا رہی ہے, لیکن ابھی گورنمنٹ کے فوڈ ڈپارٹمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گندم صوبوں میں سمگل کرتا ہے. یہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں نا, یہی پوائنٹ میں نعیم آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گا. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں میں ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے, تو ٹینشن سی کریٹ ہو گئی ہے ود ان دا کنٹری, صوبوں کے بیچ میں. یا تو وضاحت کی جائے اس بات کی کہ جناب ہمارے سٹیٹس غلط تھے, ہمارے پاس فیکشن فگرز غلط تھیں, اتنی پیداوار نہیں ہوئی. کیونکہ چیئرمین کسان اتحاد خالد بٹ صاحب تو کہہ رہے ہیں پیداوار نہیں ہوئی, پنجاب گورنمنٹ نے بتایا کہ بڑی بمپر کراپ ہو گئی. اب صوبوں کو تو یہی تاثر جا رہا ہے باقی صوبوں کو کہ شاید پنجاب نہیں دے رہا ہمیں گندم, یا نہیں دینا چاہ رہا. آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ وضاحت ہونی چاہیے؟ جی یہ صرف نہیں, بہت سارے معاملات ہیں. اب آپ دیکھیں, اگر 1.5 کروڑ بھی ہو تو وہ بھی تھوڑی نہیں ہے, وہ پورے ملک کے لیے وہ کافی ہو سکتی, لیکن وہ بھی خرید کوئی نہیں رہا. گورنمنٹ جب ہاتھ کھڑے کہے کہ میں خریدنی نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کہہ رہا ہے ہمارے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آئے گا, اور پھر ساتھ ہی سمگلنگ, یہ سب کچھ یہ جاری ہے. اور دوسرے صوبے, اب کے پی پورا ڈیپینڈ کرتا ہے پنجاب پہ, تو وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے ادھر 4700 پہ آ گئی ہے من کے حساب سے. تو پنجاب میں جب خود پنجاب کے اندر بھی 4200-4300 ریٹ ہوگا, تو وہ پھر اس میں تو وہ ایک صوبہ دوسرا صوبہ یہ ساروں کا مل کے ہی لگے ہوئے ہیں. اصل چیز تو ہے کہ الٹیمیٹلی وہ گندم مل کی اس ریٹ پر رہی ہے. اور ابھی جو ہے شروعات ہے, تو سٹاک جو ہے, اگر سٹاک کیا ہے کسی نے تو وہ کہاں ہے, چھاپے مارے جا رہے ہیں, کیا کوئی پکڑے گئے ہیں؟ سندھ حکومت فوراً آ گئی اپنے وہ کہنے کے کرنے کے لیے کہ کوئی اور کہے گا, اس سے پہلے ہم خود آ کے جو ہے شور مچا دیں. شور مچانے سے کچھ نہیں ہونا. اصل بات یہ ہے کہ 9 لاکھ ٹن جو ہے وہ سندھ حکومت نے بھی خریدنی تھی. اور پھر ادھر جو ہے, ادھر تو خیر بہت زیادہ معاملات خراب ہو گئے ہیں پنجاب میں, کیونکہ بمپر کراپ یہ دعوے سارے ہیں. اسی لیے آج جو ہے فوڈ سیکورٹی نے وہ بلایا ہے. اور ایون یہ دیکھیں حالات اتنے خراب ہیں کہ پنجاب کی اپنی اتنی زیادہ 2 کروڑ یا 1.5 کروڑ ٹن جو ہے گندم ہوئی, اس کے باوجود وہ پاسکو سے خریدنا چاہ رہے ہیں. پاسکو یعنی وفاقی ادارے سے, اور وفاقی جو حکومت ہے اسلام آباد میں تو اتنی گندم نہیں اگتی, وہ بھی پنجاب سے اور سندھ اور ان سے ہی لیتا ہے. بالکل نہیں, اس کی باقاعدہ پراپر آڈٹ ہونا چاہیے, تحقیقات اس حوالے سے ہونی چاہیے, سامنے آنی چاہیے اصل حقیقت کیا ہے. بٹ صاحب لاسٹلی مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کی حکومت سے اپیل کیا ہے, فوری طور پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے, کس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کرنا چاہیے, نہ پھر یہ نہ ہو کہ جی آخری وقتوں میں پھر ہمیں باہر سے امپورٹ کرانی پڑے. دیکھیں جی, باہر سے تو گندم منگوانی پڑے گی, اور یہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ گندم باہر سے آئے. اور جو پاسکو والی گندم خریدی ہے وہ 2 سال پرانی ہے, اس میں وہ پرانی جو خریدی ہوئی تھی وہ بھی شامل ہے. لیکن ہم گورنمنٹ سے کیا اپیل کریں, ہماری تو اپیل کوئی سنتا ہی نہیں ہے. ہم تو, آپ بٹ صاحب سب لوگوں کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, احتجاج کیے, منتیں کی, جیلوں میں گئے کہ خدا کے واسطے گندم پہ سیاست نہ کریں. مریم صاحبہ, اگر آپ کو نہیں پتہ گندم کا, یا آپ کی مشیریں جو ساتھ ہیں ان کو چاولوں کا یا ان چیزوں کا نہیں پتہ, ہر فصل, آلو آپ دیکھ لو گلیوں میں پھر رہا ہے, مکئی دیکھو جو 3500 کی 3 سال پہلے تھی, آج کوئی خریدنے والا نہیں ہے. تو میں یہ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں, خاص کر فیڈرل گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر سے, کہ نوٹس لیں اور چاروں صوبوں میں, ایک تو جو بھائی بٹ صاحب کہہ رہے ہیں جو اختلافات جو آپ فرما رہے ہیں کہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں, ان کو دیا جائے گندم. جب آپ نے خود ڈی ریگولیٹ کر دیا کہ گندم جو چاہے جہاں بیچے جہاں لے جائے, تو پھر آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو یہ ظلم جو ہے گورنمنٹ پنجاب کو بند کرنا چاہیے, اور سندھ گورنمنٹ کو بھی
पिछले साल उन्होंने नहीं खरीदी, आज भी उन्होंने अपने MP MNA को कोटा दिया, बारदाना दिया, उधर भी करप्शन है, इसी तरह ये सारा सिस्टम चल रहा है। सही, बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन भाट साहब और नईम अशरफ भट्ट साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हैरत वाली बात है कि 45 लाख टन गंदम कहाँ गई? अच्छा, कहाँ गई? मतलब या तो भाई आप ये कहेंगे जी इतनी क्रॉप हुई नहीं है, 1.5 करोड़ टन हुई है, लेकिन आप जब बता रहे हैं कि 45 लाख टन गायब है, तो इसकी वजाहत होनी चाहिए कि गायब है, ये पैदावार हुई ही नहीं है, और गायब हुई है तो कहाँ गई है? और फिर अब आप पास्को से खरीदने का मंसूबा बना रहे हैं, तो पास्को के पास कहाँ से आई गंदम? जाते तो पंजाब से ही है, तो पास्को जो कि फेडरल इदारा है उसके से खरीदेंगे तो उसके पास गंदम का। बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, और मसला यहाँ पर ये है कि ये सूबों के बीच में एक इख्तलाफ पैदा हो रहा है। सूबों को ये तासुर जा रहा है कि शायद पंजाब गंदम ही देना चाहता। Anyhow, we'll keep following this and we'll let you know the updates as well. आगे बढ़ेंगे। मीरपुर खास से एक खबर है, वो ये है कि आमिल और उसके साथी ने 2 कम उम्र लड़कियों को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया और एक लड़की की ज़िंदगी की बाजी हार गई है, जबकि जो दूसरी लड़की है उसकी हालत तशवीशनाक है। दोनों जो लड़कियां हैं वो आपस में कज़न बताई गई हैं। इनकी उम्र अगर मैं आपको बताऊं तो 13-14 साल पुलिस बता रही है। और पुलिस कहती है कोट मोहम्मद खान की एक लड़की की वालिदा नाराज़ थी, जिसे मनाने के लिए वो अपने कज़न के साथ आमिल के पास गई थी और वहाँ पर कोई नशा आवर शरबत पिलाया गया और फिर ये डिटेल सामने आई है। हमारे नुमाइंदे असलम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, ये अफसोसनाक वाक़या कब हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें क्या इंकशाफात हुए, बताइएगा। ये 2 रोज़ कबल जो है ये वाक़या हुआ था। उसके बाद जो है कल ये इनको जो है एक खातून को हैदराबाद भेजा गया, अस्पताल में उनकी हालत सीरियस थी, दूसरी जाबाक हो गई थी। अच्छा, आवाज़ आ रही है? जी असलम, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, उस लड़की को मुकामी अस्पताल में जो है मज़ीद इलाज के लिए जो है दाखिल किया गया। ठीक है असलम, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम शामिल गुफ्तगू कर लेंगे SSP मीरपुर ख़ास फ़िदा हुसैन शाह साहब को। फ़िदा साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। आमिल जो था जिसने मुबैना तौर पर ज़्यादती की है बच्ची के साथ, उसके बाद उसको कत्ल भी कर दिया गया, उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इब्तिदाई बयान में क्या बताया उसने? जी, जैसे ही पुलिस को पता चला तो पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए जो उसका मेन अक्यूज़ था उसको अरेस्ट कर लिया और उससे जो इब्तिदाई तफ्तीश हुई है तो उस तफ्तीश में उसने अपना जो जुर्म है उसको जो ना वो एडमिट किया है। और जिस तरह से आपने तफसीलात बताई हैं तो उसने भी उसी तरह से ही तफसीलात बताई कि उसके पास ये 2 जो लड़कियां आई थी उनको उनके जो वर्षा थे वो लेके आए थे उनकी माँ को ढूंढने के लिए, और फिर उसने नशावर चीज़ जो है ना वो पिला के उनको ज़्यादती का निशाना बनाया। और उसके बाद एक मुलजिम जो है वो यहीं पे था, दूसरा मुलजिम जो है ना वो फ़ौरन फ़रार हो गया था। तो पुलिस ने फिर मज़ीद कार्रवाई करते हुए उससे इंटरोगेशन के मुताबिक और जो दूसरा मुलजिम है तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, थोड़ा मुझे बताइएगा फिर आपने दफात क्या शामिल की हैं? दूसरे ये कि जो आमिल है इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है? जी, क्रिमिनल रिकॉर्ड सो फार तो उसका नहीं आया है। उसमें हमने 302 भी लगाई हैं, उसमें हमने 374 भी लगाया है और बाकी जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो हमने लगाए हैं, जिसमें से ख़ास तौर पे जो सेक्शन है वो 302 है जो कि कत्ल का जो है ना वो सेक्शन है। वैसे कानून क्या कहता है ये आमिलों के बारे में, और ये जो जाली आमिल होते हैं ये इस तरह के सेटअप्स बना के अपने यहाँ पर शहरों के बीचों बीच ये ऐसे मामलात कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और ना तो हमारे मुल्क में इसी तरह के किसी भी शख्स को जो है ना वो इजाज़त है। और मसला सिर्फ हमारा ये आता है कि हमारे लोगों में तालीम और शऊर की कमी की वजह से फिर इस तरह के लोगों के पास वो जाते हैं। तो सर जब ये इनके चल रहे होते हैं सेटअप्स, इनका कारोबार चल रहा होता है और ये जाली आमिल बने बैठे होते हैं, आस्थाने बनाए होते हैं इन्होंने, उस टाइम पर पुलिस हरकत में क्यों नहीं आती, क्यों नहीं क्रैक डाउन करती जाके, किसी वाक़े का इंतज़ार क्यों किया जाता है? जी, अगर हम इस वाक़े की बात करें तो इसमें इसका प्रॉपरली किसी किस्म का कोई सेटअप नहीं है, ये सब घर में ही होता है। और ये लोकली लोगों को पता होता है कि ये बंदा जो है ना वो इस तरह की लोगों को पता होता है, लोकल पुलिस को नहीं पता चल सकता इनका। जी, जब कोई चीज़ उसका अगर कोई सेटअप हो, कोई दुकान हो या कोई चीज़ हो तो वहाँ पे जो है ना वो पुलिस जो है ना वो क्रैक डाउन ज़रूर करती है। और अब क्योंकि लोगों को पता चल गया है मीडिया के तवस्सुत से, इसलिए अब ये लोग जो है ना बड़े ही
نان پروفیشنل طریقے سے اور چھپے طریقے سے جو ہے نا یہ چیزیں سر انجام دیتے ہیں. آپ نے کہا نان پروفیشنل طریقے سے، تو پھر جو ان کی ارننگ کتنی ہوئی ہے، کیا لوگوں سے یہ پیسہ لوٹتے رہے؟ یہاں پر تو ایک نیا ہی کیس کھل سکتا ہے ان کے حوالے سے. اور جو 2 ساتھی ہیں وہ کون ہیں، کہاں کے رہائشی ہیں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی یہ بھی جو ساتھی ہیں اسی کمیونٹی کے لوگ ہیں اور وہیں پہ اسی علاقے میں ہی جو رہتے ہیں. ایک نارمل زندگی جس طرح سے انسان گزارتا ہے اس طرح سے ان کا گھر تھا، باقی اس طرح کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا ان کا. اچھا، تو اب مزید تفتیش کس حوالے سے اس اینگل کو آگے، اس کیس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ کن چیزوں پہ آپ لوگ تحقیق کر رہے ہیں؟ کیونکہ اعترافی بیان تو آ گیا ہے، اب جو باقی 2 اس کے ساتھی جو سہولت کار ہیں، کیا ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ جی ٹوٹل 2 ملزمان ہیں. ایک جو مین بندہ تھا، ایک اس کا اسسٹنٹ تھا. اچھا، تو ان دونوں کو جو ہے نا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اکثر اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پریشرائز بھی کیا جاتا ہے اور جو مدعی ہوتا ہے پھر اس کو پریشر ڈال کے کیس بھی واپس لے لیا جاتا ہے. تو یہاں پر تو ایسے کوئی معاملات نہیں ہوں گے فدا حسین صاحب؟ جی انشاءاللہ اس کیس میں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو اسٹیٹ خود حرکت میں آ جائے گی اور اس میں ہم ایسے سیکشنز بھی لگائیں گے تاکہ یہ کمپرومائز والا معاملہ بنے ہی نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چلیں جی، اسی کے ساتھ اجازت لینے کا وقت آ گیا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.